Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the mega last episode of the novel Nahal by Fatma Noor. नॉवल स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक इस सफ़र में आप मेरे साथ रहे हैं दैट मीन्स यू आर ऑल्सो लाइकिंग दिस नॉवल एंड एन्जॉइंग इट। और अगर ऐसा है तो मेरी काविश को सराहते हुए एक छोटा सा काम कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी। सो लेट्स स्टार्ट इट्स लास्ट मेगा एपिसोड। ईसा पल भर को साकित रह गया, फिर उसने गहरा सांस लिया। आप मुझे हर बार मजबूर कर देती हैं कि मैं नए सिरे से आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊं। मेरा एक दिल कितनी बार अपने नाम करेंगी। वो भीगी आंखों से हंसती, जितनी बार कर सकी। एक हाथ से आंसू साफ किए। क़ल्बी ईसा हयातु खलक़ी लक़ुरतुल ऐनी व क़ल्बी क़ुरतुल ऐनी खलक़ी लईसा हयात। ईसा हयात का दिल कुरतुलैन के दिल के लिए बनाया गया है और कुरतुलैन का दिल ईसा हयात के दिल के लिए। ये अच्छा है, आप अरबी में कुछ भी कह डालती हैं और मैं जान तक नहीं पाता कि मेरी तारीफ़ थी या बुराई। वो बदमज़ा हुआ और वो फिर से हंसती। वो क्या जाने उसने ईसा हयात के लिए अजनबी ज़बान में कौन सा इजहार किया था। जान जाता तो क्या कहता। वो उसका हाथ छोड़ती पीछे को हुई। अरबी सीख लें, आप सिखा दें। वह मुस्कुराया। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? बदले में मैं भी आपको कुछ सिखा दूंगा। क्या? दोनों हाथ जेबों में डाले वो हल्का सा उसकी तरफ झुका। मोहब्बत। धीरे से सरगोशी की और अंदर की तरफ बढ़ गया। वो बस उसकी पुश्त को देख के रह गई। वो क्या जाने कुरतुलैन मोहब्बत कब से सीख चुकी थी। मुलासमा चाय और बाकी सब लेके आ रही थी तो वो उसके हाथ से लेकर ताया की तरफ बढ़ गई। सर्दी के बाइस सरे शाम ही अंधेरा उतर आया था। जेल में कोने में बैठे जवाद को ना अंधेरे से गर्ज थी ना सर्दी से। पिछले 15 दिन से वो हर मौसम से बेनियाज हो गया था। 15 दिन पहले वो ईसा को मारने के इरादे से ही गया था। मारना ना सही, कम अज़ कम वो उसे ज़ख्मी ज़रूर करना चाहता था। लेकिन जब उसे गोली लगी तो उसके जिस्म से बहते खून को देखकर एहसास हुआ कि जवाद करीम सब कुछ कर सकता था लेकिन किसी का कत्ल नहीं। पिस्टल उसके पास थी। दिमाग ने फ़ौरन काम किया और उसने फ़रार होने की कोशिश की। शौमई किस्मत किसी गार्ड ने उसे देखकर पकड़ लिया। वो चीखता रहा कि वो कातिल नहीं है लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। कुरत को भी यही लगता था कि गोली उसने चलाई थी। दीवार से टेक लगाए उसकी आंखों में अजियत उभरी। वो लड़की उसे उसकी बेटी के नाम से डरा कर गई थी और वो बेटी के नाम से डर गया। मर्द को कोई शय नहीं डरा सकती, ना माँ की आहें, ना बीवी की सिसकियाँ, ना बहन की तकलीफ़। मर्द को कोई शय वैसे नहीं डरा सकती जैसे उसकी बेटी का नसीब डराता है। पिछले 15 दिनों में ये खौफ रग रग में सरायत कर गया कि अगर किसी दिन कोई शख्स उसकी बेटी को बड़े बाज़ार में थप्पड़ मारे, कोई बड़े ख़ानदान में उसे बदकिरदार कहे, कोई उसका पीछा करे, इससे ज़्यादा वो नहीं सोच सकता था। अज़ियत ही अज़ियत हर जगह भर जाती। पिछले सारे हिसाब याद आ जाते। कुरत को उसने क्या क्या नहीं कहा था और वो खामोश रही। जो लोग खामोश रहें उनसे ज़्यादा किसी से नहीं डरना चाहिए। खामोश लोग अपना हिसाब अल्लाह के हवाले कर देते हैं। कुरत ने भी कर दिया था और उसका रब इंसाफ करने वाला था। उसके इंसाफ ने जवाद करीम को वो रुख दिखाया था जिसने उसका चैन छीन लिया था। अब वो सारी ज़िंदगी माफ़ी मांगे तब भी वो अपने अमाल ना मिटा पाता। दफातन उसकी जेल का दरवाज़ा खुला और बावर्दी पुलिस अफसर उस तक आया। चलो ज़मानत हो गई है तुम्हारी। उसने सर उठाकर पुलिस वाले को देखा। मेरी? हाँ भाई तेरी। वो कुछ हैरान सा उठा। अब्बा कल आए थे और कह रहे थे कि ज़मानत नहीं हो सकती, फिर अब कैसे? पुलिस वाला उसे लेकर ASI के दफ्तर में आया। खुले दरवाजे से जब वो अंदर दाखिल हुआ तो पहली बार नज़र अब्बा पर गई, दूसरी झुक कर कोई कागज़ साइन करते ईसा पर। वो वहीं रुक गया। हम जा सकते हैं अब? श्योर मिस्टर ईसा, आपकी तरफ से केस खारिज है। ASI ने फ़ाइल अपनी तरफ खींची। ईसा शुक्रिया कहता उठा, उनसे हाथ मिलाया और पीछे मुड़ा। जवाद दरवाजे में खड़ा उसे ही देख रहा था। वो हाथ पॉकेट में डाले उस तक आया। वो कद में जवाद से थोड़ा सा लंबा था।
بیل کرا دی ہے تمہاری، کیس خارج ہے، اب تم آزاد ہو۔ لیکن 2 قدم آگے ہوا، چہرے پر سختی ابھری۔ قرت سے اور مجھ سے دور رہنا۔ تم نے کیس خارج کر دیا؟ وہ بے یقین تھا۔ کریم تایا ان کے درمیان آ کھڑے ہوئے تھے۔ جس کے لیے کیا ہے اس پر کوئی آنچ بھی آئی تو تمہیں قبر میں اپنے ہاتھوں سے پہنچاؤں گا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ عیسیٰ بیٹے۔ تایا کی آواز پر اس نے رخ موڑ کر انہیں دیکھا۔ آپ کی زبان پر اعتبار کیا ہے۔ اگر یہ دوبارہ مجھے اس شہر میں یا میری بیوی کے ارد گرد نظر آیا تو میں اس بات برداشت نہیں کروں گا۔ بے فکر رہو، میں تم لوگوں کو پریشان نہیں کروں گا اب۔ جواب جواد کی طرف سے آیا تھا۔ عیسیٰ نے ایک کاٹ دار نظر اس پہ ڈالی اور جانے لگا۔ کیا میں ایک بار قرت سے مل سکتا ہوں؟ خبردار۔ وہ رکا اور انگلی اٹھا کر سختی سے اسے دیکھا۔ میری بیوی کا نام بھی اپنی زبان سے مت لینا۔ میں صرف اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر دکھ، اذیت، شرمندگی، افسوس سب تھا۔ وہ تمہیں پہلے ہی معاف کر چکی ہیں۔ تمہارا ان کی طرف کوئی حساب باقی نہیں۔ جو باقی ہے مجھ سے باقی ہے۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ سوال غیر متوقع تھا۔ عیسیٰ چند لمحے اسے دیکھے گیا۔ گلے میں گلٹی سی ابھری۔ کیا معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ وہ اسے جیل سے چھڑوا رہا تھا، کیا یہ کافی نہیں تھا؟ کیا معاف کرنا ضروری تھا؟ تم شرمندہ نہیں جواد، تم خوفزدہ ہو۔ میں جانتا ہوں کس چیز سے خوفزدہ ہو۔ بات تمہاری بیٹی کی نہ ہوتی تو تم کبھی نہ ڈرتے۔ بات بیٹی کی ہے تو ڈر گئے ہو۔ تم شرمندہ نہیں، خوفزدہ ہو۔ لیکن ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ کسی نے مجھے بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا تھا، میں بھی تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ بنا مزید ایک لمحہ رکے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ قرت اسے ان کی ملاقات کی ہر ایک بات بتا چکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ جواد شرمندہ نہیں، خوفزدہ تھا۔ شاید وہ ڈر گیا تھا کہ اس کے کیے کا بدلہ اس کی بیٹی کو نہ چکانا پڑے۔ وہ اس کا خوف تھا کہ وہ معافی مانگ رہا تھا، اور رہا معاف کرنا تو معاف کرنا آسان نہیں ہوتا تو ایک معافی دینے سے پہلے 100 بار نہ سوچنا پڑتا، 1000 دلیلیں نہ دینی پڑتیں۔ آسان نہیں ہے، تبھی تو اجر ہے۔ عیسیٰ آگے بڑھتا چلا گیا۔ پیچھے موجود شخص کو معاف کرنا الگ بات تھی، اس کے لیے نفرت ختم کرنا الگ بات تھی، اور اسے جواد سے اب بھی نفرت تھی۔ دروازے کے پاس وہ لمحہ بھر کر رکا۔ پولیس ہاشم اور کامران صاحب کو لا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے تاثر ہوا۔ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں عیسیٰ۔ اس کے پاس رکتے وہ پھنکارے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں بچانے والے رب کو جانتا ہوں، مارنے والا انسان نہ تب اہم لگا تھا نہ اب۔ تم پچھتاؤ گے عیسیٰ حیات۔ اس کی نظر ہاشم پر گئی۔ تم ایک نمک حرام ہو ہاشم، افسوس ہے کہ ہم تمہیں پہچان نہ سکے۔ میں نمک حرام ہوں؟ میں؟ تم نے میرا مستقبل تباہ کر دیا۔ میں جیل چلا گیا تو میرا خاندان بدنام ہو گیا، میرے بچے رول گئے، ماں بستر پہ آ گئی۔ میرا باپ نظریں جھکا کے چلتا ہے صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ غیظ و غضب لیے اسے گھور رہا تھا۔ عیسیٰ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے آ رکا۔ مجھ پر اپنے کیے گئے برے اعمال کا الزام مت ڈالو ہاشم سرور۔ تمہارا عمل تمہاری تباہی کی وجہ تھا، میری دی گئی سزا نہیں۔ وہ تپش بھرے لہجے میں کہتا مڑ گیا۔ کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے، اس کے یہ تینوں دشمن بھی کبھی نہ بدلتے، وہ جانتا تھا۔ مسز شائستہ سیڑھیاں اترتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھیں اور دائیں طرف کی کرسی سنبھال لی۔ سامنے ناشتہ کرتے حمزہ اور اس کی بائیں طرف بیٹھی ہانیہ کو دیکھا۔ بچے اسکول جا چکے تھے۔ کامران صاحب جیل میں تھے اور اب وہاں صرف 3 لوگ بچے تھے۔ ان کے گھر کی رونق ختم ہو گئی تھی۔ جب سے کامران جیل گئے تھے وہ سربراہی کرسی پہ بیٹھتا تھا۔ ان کی جگہ تبدیل ہو گئی تھی لیکن مقام نہیں۔ انہوں نے اپنی گردن سیدھی رکھنی چاہی۔ وکیل کیا کہہ رہا تھا حمزہ؟ تسلیاں دے رہا تھا کہ چھوٹ جائیں گے پاپا۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ موبائل بھی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر ناگواری تھی۔ کب سے صرف تسلیاں ہی دے رہا ہے۔ تو اور کیا کرے ممی جی؟ پاپا نے ماشاءاللہ کام بھی قابل فخر انجام دیا ہے۔ ہانیہ نے لقمہ دیا تو انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اس کی زبان آج کل کچھ زیادہ ہی چل رہی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں حمزہ کہ تم اپنے باپ کا چھڑانے کی کوئی خاص کوشش نہیں کر رہے۔ اس نے نظر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ ایسے کوشش کی جاتی ہے پھر ممی؟ کیسے کوشش کی جاتی ہے پھر ممی؟ تم بزنس میں ایسے غرق ہوئے ہو کہ اپنے باپ کو بھول گئے ہو۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ اس نے موبائل میز پہ رکھا اور آگے کو ہو کے انہیں دیکھا۔ ممی،
پاپا کی اس غیر ضروری حرکت کی وجہ سے جانتی ہیں بزنس میں کتنا لاس ہوا ہے؟ ہمارے شیئرز گر رہے ہیں، انویسٹرز چھوڑ رہے ہیں۔ میں دن رات معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگا ہوں تاکہ کم از کم بزنس کو ہی سنبھال سکوں، اور آپ مجھے ٹونٹ مار رہی ہیں کہ میں ڈیڈ کو چھڑانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ مسز شائستہ دھیمی پڑی، تم اپنے ڈیڈ کے کیس کو بھی تو فالو نہیں کر رہے۔ دن رات وکیل سے رابطے میں ہوں ممی، عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گیا ہوں۔ بزنس کو دیکھوں، ڈیڈ کو، میڈیا کو۔ وہ تیش میں آتا جھنجھلا گیا۔ میڈیا کو؟ وہ چونکی۔ جی میڈیا کو۔ جانے کس نے خبر دے دی انہیں کہ کامران افندی نے عیسیٰ حیات پر قاتلانہ حملہ کروایا ہے؟ دماغ خراب کر رکھا ہے ہم لوگوں نے میرا۔ لیکن انہیں کیسے پتہ چلا؟ انہیں جیسے صدمہ لگ گیا تھا۔ ہانیہ سکون سے ناشتہ کر رہی تھی، نظریں کبھی حمزہ پہ جاتی کبھی شائستہ پر۔ کیسے پتہ چلا مطلب؟ جس پر ڈیڈ نے حملہ کروایا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں تھا ممی، وہ عیسیٰ حیات ہے، ملک کا معروف بزنس مین۔ اسے اس سال پاکستان میں بہترین بزنس مین کا خطاب دیا گیا ہے۔ اس کا انٹرنیشنلی ایک نام ہے۔ اب بھی میڈیا اس خبر کو نہ اٹھاتا تو معجزہ تھا۔ اس کی آواز میں کڑواہٹ گھلی۔ تو کیا کامران اب؟ وہ الفاظ پورے نہ کر سکی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کوشش کر رہا ہوں لیکن امید نہیں ہے۔ عیسیٰ سے بات کی تھی وکیل نے، اس نے کیس خارج کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ میں پر امید نہیں ہوں۔ وہ کوٹ اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں پر دوسری نظر نہیں ڈالی تھی۔ شائستہ پیچھے گمسم سی بیٹھی تھیں جبکہ ہانیہ اب اطمینان سے جوس پی رہی تھی۔ جب کوئی کہے کہ برا عمل تم پر پلٹ آتا ہے تو یقین کر لینا۔ وہ پہلی سیڑھی پر تھا جب زین کی کال آئی۔ السلام علیکم، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ میں اپنی بھیجی گئی سلامتی واپس لیتا ہوں، تم اس کے قابل نہیں تھے۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان پہ لگا رکھا تھا، دوسرا ہاتھ پاکٹ میں تھا۔ وعلیکم، اب میرے سوال کا جواب دو۔ وہ غصے میں تھا۔ سوال کیا ہے؟ جواد کے خلاف کیس واپس لے لیا تم نے؟ تمہیں بالکل صحیح خبر ملی ہے۔ وہ دروازہ کھولتا کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے ملنے والی خبر صحیح ہے لیکن تمہارا عمل سراسر غلط ہے۔ کیس خارج کرنا ایک بے وقوفانہ حرکت ہے۔ میں اس حرکت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ مطمئن تھا تم پچھتاؤ گے عیسیٰ، وہ دوبارہ تم پہ حملہ کروا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پہلی بار بھی حملہ اس نے نہیں کروایا تھا، قابل فخر۔ دوسری بات، وہ اب میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ قابل یقین؟ عیسیٰ نے دراز کھولی، اسے کوئی فائل لینی تھی۔ میں کرنا چاہتا ہوں یقین، تم پچھتاؤ گے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ میں نہیں پچھتاؤں گا، اور ویسے بھی وہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ شرمندہ ہے۔ اور تم نے یقین کر لیا؟ میں نے کسی اور کے یقین پر یقین کر لیا۔ فائل دراز میں نہیں تھی۔ وہ تمہیں مارنا چاہتا تھا عیسیٰ؟ میرا نہیں خیال اس کا اب ایسا کوئی ارادہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اس نے موبائل کاندھے اور کان پر درمیان میں رکھا اور وارڈروب کھولی۔ تمہیں کیسے یقین ہے؟ بھولو مت اس نے تمہارے اور قرت کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ میں نہیں بھولا، اور میں محتاط بھی ہوں، لیکن اس کے والد یہاں آئے تھے، سامان ادھر ادھر کیا، اور تم نے اس کے باپ کے کہنے پہ اسے رہا کروا دیا۔ اسے صدمہ ہوا۔ میرے باپ کی عمر کا شخص میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کہے کہ میں اس کے بیٹے کو معاف کر دوں تو تمہارا کیا خیال؟ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ زین کچھ خاموش ہو گیا۔ میں صرف تمہارے لیے فکر مند تھا۔ جو ایک بار قتل کی کوشش کر سکتا ہے وہ بار بار بھی کر سکتا ہے۔ وہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ عیسیٰ نے قرت کی وارڈروب کھولی۔ اسے کچھ ڈاکیومنٹس چاہیے تھے۔ اس نے پہلی بار بھی صرف ارادہ کیا تھا۔ نہیں، میں اسے ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن جلد یا بدیر وہ رہا ہو جاتا۔ اگر میرا احسان لے کر رہا ہو رہا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ اب وہ ایسی حرکت دوبارہ نہیں کرے گا تو میں کبھی کیس خارج نہ کرتا۔ تم بتاؤ، کامران افندی کے وکیل کی کالز آئی تھیں مفاہمت کے لیے مجھے۔ ان کا وکیل کوشش کر رہا ہے، لیکن تم بے فکر رہو، میں اگر زین فیاض ہوں تو انہیں باہر نہیں آنے دوں گا۔ میں فکر کر بھی نہیں رہا۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ کم از کم بھی اگلے کئی سال تک جیل سے واپس نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی گیا تو اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ ایسی حرکت دوبارہ کرے۔ اس کا بیٹا باہر ہے عیسیٰ، زین نے تنبیہ کی۔ اور اس کے بیٹے کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہوگا، لیکن اتنی نہیں کہ خود کو ملنے والے کروڑوں کی پراپرٹی اور پاور پہ لات مار دے۔ وہ ایک لالچی انسان ہے، ایسا لالچی انسان جسے اپنا لالچ اپنے باپ سے زیادہ عزیز ہے۔
چیزیں ادھر ادھر کرتے ہوئے اس کی نظر ایک ڈبے پر گئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے موبائل تھاما اور ڈبہ اٹھایا۔ خیر یہ تو مجھے بھی اندازہ ہے، وہ اتنی کوئی خاص کوشش نہیں کر رہا اپنے باپ کو چھڑانے کی۔ لیکن تم یہ بتاؤ کہ میڈیا پہ خبر تم نے چلائی ہے کامران افندی کے بارے میں؟ وہ مشکوک ہوا۔ ڈبہ کھولتے ہوئے عیسیٰ رکا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ کیا یہ میرے علاوہ کوئی کر سکتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر میری پرسنل لائف کی اپڈیٹ کسی کو دے؟ لیکن کیوں؟ جب تمہیں گولی لگی تھی تب بھی تم نے منع کر دیا تھا کہ یہ خبر کسی کو نہ پتہ چلے، اور اب؟ عیسیٰ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب یہ کہ زین فیاض، کامران صاحب کی غلطی یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے میں یہ بات صرف پولیس تک محدود رکھوں گا۔ انہیں غلط لگتا ہے۔ ملک کے معروف بزنس مین کامران افندی کی عیسیٰ حیات کو مارنے کی کوشش، وہ بھی صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ ان سے بزنس میں آگے نکل گیا۔ جب یہ خبر میڈیا پہ چلے گی تو گیس واٹ، افندیز کی عزت اور ان کا بزنس لمحوں میں تباہ ہو جائے گا۔ اس صورت میں کامران افندی جیل سے باہر آ بھی گیا تو میں نے کہا نا وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس نے وہ سرخ لکڑی سے بنا ڈبہ کھولا۔ تم اس معاملے کو کہاں لے جا رہے ہو عیسیٰ؟ زین کو افسوس ہوا۔ میں یہ معاملہ ختم کر رہا ہوں زین، شروع ان کی طرف سے کیا گیا تھا۔ تم نہیں جانتے کہ کامران صاحب کی وجہ سے میں نے کیا نہیں برداشت کیا۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہماری کمپنی کی ڈیلز کی انفارمیشن چرا سکیں۔ ہمارے ہاتھ سے کئی پروجیکٹ صرف ان کی وجہ سے نکل گئے۔ اب جب کہ میری باری تھی تو وہ لمحوں میں کھیل ختم نہیں کر سکتے۔ حمزہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ وہ بزنس کے جمبھیلے اور اپنے باپ کی پھیلائی گئی بدنامی بیک وقت برداشت کر سکے۔ اس کی توجہ بڑھ جائے گی اور یہی میں چاہتا ہوں۔ اس نے سرخ ڈبے میں پڑا لفافہ اٹھایا۔ یہ کیا تھا؟ تم واقعی بزنس مین بن گئے ہو بورے۔ خیر یہ تمہارا معاملہ ہے، جو کرو، قانونی معاملات میں دیکھ لوں گا، اس حوالے سے بے فکر رہو۔ اور بزنس مین آف دی ایئر کا ایوارڈ ملنے پہ بھی مبارک ہو۔ شکریہ۔ تم یہ بتاؤ صوفیہ کہاں ہے؟ وہ ملک سے باہر جا رہی ہے، کل بات ہوئی تھی۔ باہر کیوں؟ وہ ٹھٹکا۔ اسے اپنی الگ دنیا بسانی ہے، وہ یہاں رہتی تو اذیت میں رہتی، اچھا ہے وہ دور چلی جائے۔ عیسیٰ چند لمحے خاموش رہا، پھر زین کو اس کی آواز سنائی دی۔ شادی کر لو زین۔ اچھا مشورہ ہے لیکن جلدی ملا ہے، ابھی مجھے اپنے خواب پورے کرنے ہیں۔ وہ اس مشورے کا پس منظر جانتا تھا، وہ پوچھے گئے دونوں سوال کا پس منظر جانتا تھا۔ اس مشورے پر عمل میں دیر ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ ہر کہانی اپنے وقت پر مکمل ہوتی ہے، ہر کردار کی ہیپی اینڈنگ کہانی کے اختتام پر کسی کا مل جانا نہیں ہوتا۔ بعض کرداروں کی ہیپی اینڈنگ ان کے خوابوں کا پورا ہونا ہوتا ہے۔ میں وہی کردار ہوں۔ اچھا بعد میں بات کرتا ہوں تم سے، پیکنگ کر لوں؟ اس نے عیسیٰ کا خدا حافظ سنتے کال کاٹ دی۔ موبائل بیڈ پہ رکھا، اس کے سامنے ڈھیروں سامان بکھرا تھا، ڈھیروں خواب بکھرے تھے۔ اس کی کہانی کا خوشگوار اختتام اس کا منتظر تھا۔ ایک طاقتور عہدہ اس کے انتظار میں تھا۔ برسوں بعد شاید جب وہ محبت سے پناہ مانگنا چھوڑ دے تو شاید وہ کسی اور ہیپی اینڈنگ کے بارے میں سوچے۔ فی الوقت اس کی ہیپی اینڈنگ اس کی کامیابی تھی، زین فیاض کی ہیپی اینڈنگ۔ دوسری جانب موجود عیسیٰ نے موبائل رکھتے ہوئے اچنبھے سے وہ لفافہ کھولا۔ سفید مرجھا چکے سیاہ پڑتے موتیے کے پھول نیچے گرے۔ سفید کاغذ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے وہ کاغذ کھولا، گلے میں گلٹی سی ابھری۔ 4 سال پرانا اس کا خط سامنے تھا، وہ خط جو اس نے قرت کو تب دیا تھا جب وہ ملتان سے جا رہا تھا، جب اس نے ہر نشان مٹا کر چند سوکھے پتے ان راستوں پر رکھ دیے تھے۔ اس کی نظر لفافے کے نیچے پڑی، تسبیح پر گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ادھوری ٹوٹی تسبیح اٹھائی۔ اس کے نیچے لٹکتا قرت کا ادھورا نام، سفید چمکتے موتی، جانے کیا کیا لمحوں میں ذہن میں آیا تھا، تو وہ اب بھی وہ سب سنبھال کے رکھے ہوئے تھی، اب بھی۔ اور پچھلے 4 سالوں میں وہ صرف یہی سوچتا رہا کہ اس کا خیال قرۃ العین کے کسی خیال کا حصہ نہیں ہوگا۔ اور جب کوئی نام سوچے گی وہ، تو ان ناموں میں کوئی بھی نام عیسیٰ حیات کا نہیں ہوگا۔ وہ ہر شے یاد رکھے تھی، صرف اسے بھول جائے، وہ ہر شے یاد رکھے گی، صرف اسے بھول جائے گی۔ یہ خیال اذیت سے زیادہ تھا، موت سے کم تھا، اس کے دل پہ بھاری تھا، ذہن پر ہر شے سے زیادہ غالب تھا۔ وہ دھیرے سے نیچے بیٹھا اور سوکھ چکے موتیے کے پھول اٹھائے،
وہ زرد ہو رہے تھے یا شاید سیاہ ہو رہے تھے۔ وہ پھول اٹھائے لاکر کی سمت گیا، لاک کھولا اور اندر پڑی ادھوری تسبیح اٹھائی۔ اس کے نام کا دوسرا حصہ اس کے پاس تھا۔ وہ دونوں تسبیح کے حصے لیے بالکنی کی طرف گیا۔ بالکنی لان کی طرف کھلتی تھی۔ سامنے کرسیوں پر شہوار حیات کے سامنے قرت بیٹھی تھی، پاؤں اوپر کیے، سر پہ دوپٹہ اوڑھے، سرخ لباس میں۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، یہ خیال کہ وہ ان 4 سالوں میں اسے نہیں بھولی تھی، جیسے ہر احساس سے زیادہ خوشگن تھا، ہر خوشی سے زیادہ عزیز تھا۔ شہوار اور حیات کی نوک جھونک سنتے وہ ایک ہاتھ تھوڑی تلے رکھے ہوئے تھی، آنکھیں پرسکون اور خوش تھیں، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ عرصے بعد وہ اس کے کسی غم کا سبب نہیں بنا تھا، عرصے بعد سب ٹھیک تھا، اب ہر غم اور تکلیف مٹ گئی تھی، وہ بلاخر خوش تھی۔ حیات کی کسی بات پہ ہنستے ہوئے اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھا، بے ریا خالص ہنسی۔ عرصے بعد ہی صحیح وہ اس کے ساتھ تھی اور خوش تھی۔ شاید اس کی نظروں کا احساس تھا کہ یوں ہی ہنستے ہوئے اس کی نظر اوپر گئی۔ عیسیٰ بالکنی میں کھڑا تھا، دور سے نظر نہیں آتا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا، اس نے بس ہلکا سا سر کو خم دیا۔ وہ دوبارہ سے حیات اور شہوار کی طرف متوجہ ہو گئی تو وہ پیچھے ہٹا، اس کا سرخ ڈبہ واپس رکھا، تسبیح واپس رکھی اور نیچے کی طرف بڑھا۔ بلاخر سب ٹھیک تھا۔ وہ ہمیشہ وہاں سر اٹھا کر آیا تھا، پہلی بار جھکے سر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ وہاں فخر سے آیا تھا، پہلی بار ڈھیروں شرمندگی کے ساتھ آیا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو وہ چونکا۔ ماریا اندر داخل ہو رہی تھی، سیاہ لباس میں ملبوس، دوپٹہ سر پہ رکھے۔ جواد کی نظر اس کے پیچھے گئی۔ ابراہیم صاحب ساتھ تھے۔ کیا بات کرنی ہے میری بیٹی سے؟ ماریا سے پہلے وہ بیٹھک میں آئے لہجہ اجنبی تھا۔ میں آپ کی بیٹی سے نہیں، اپنی بیوی سے بات کرنے آیا ہوں، نرمی سے کہتے ماریا کو دیکھا۔ طلاق دے چکے ہو تم اسے؟ 2 طلاقیں، آخری بھی 10 دن تک پہنچ ہی جائے گی۔ ان کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی، سخت اور بے تاثر۔ ماریا، کیا تم ایک بار میری بات سن سکتی ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ جواد، اب کچھ نہیں رہا جس پہ بات کی جائے۔ وہ جانے لگی۔ ہمارے درمیان ہماری بیٹی کا تعلق باقی ہے۔ وہ رک گئی، پلٹ کر اسے دیکھا، پھر ابراہیم صاحب کو۔ اس کا بھی تم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس سے جو تعلق ہے وہ تم الفاظ میں ختم نہیں کر سکتی، ایک بار اسی کے لیے مجھے سن لو۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ابراہیم صاحب کی طرف رخ موڑا۔ آپ جائیں ابا، مجھے اس کی بات سننے دیں۔ ماریا، پلیز ابا۔ وہ خاموش ہو گئے، پھر سر اٹھا کر دھیرے سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میری بات یاد رکھنا ماریا، اس سے ڈرنے یا اس کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے۔ ماریا کے گلے میں بہت سے آنسو اٹکے، سر ہلا دیا۔ وہ اس شفقت کی سالوں سے منتظر تھی۔ ابراہیم صاحب چلے گئے تو وہ جواد کی طرف مڑی، ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھی اور اسے دیکھا۔ میں سن رہی ہوں۔ زینب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، اور تم اب یہ جاننے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ اگلے کئی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اگر میں یہ حق واپس لینا چاہوں تو؟ اس کا وجود اندر تک ساکن ہوا۔ کیا مطلب؟ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں ماریا۔ اگلے کئی لمحے خاموشی سے سرک گئے، پھر ماریا جھٹکے سے اٹھی۔ ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں؟ تمہیں یہ سب مذاق لگتا ہے؟ پہلے لگتا تھا، اب نہیں۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اب بھی لگتا ہے۔ طلاق مذاق نہیں ہے، جب چاہا دے دی جائے، جب چاہا رجوع کر لیا جائے۔ پہلے مذاق ہی لگتا تھا، اب نہیں لگ رہا، تو صرف ایک موقع مانگ رہا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ زندگی ایک بار پھر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے اب، وہ غصے سے کہتی جانے لگی جب جواد اس کے سامنے آیا۔ زینب کے لیے بھی نہیں۔ مجھے میری بیٹی کا نام لے کے جذباتی کرنے کی کوشش مت کرو۔ جذباتی نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ ہم دونوں کی بیٹی ہے ماریا، اپنے لیے نہ صحیح، اس کے لیے ہی صحیح۔ ہم دونوں کو اب تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ مجھے ہے۔ تم تب بھی خود غرض تھے، اب بھی ہو جواد۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، آج بھی خود غرض ہو گیا ہوں۔ بیٹی کی محبت، بیٹی کا مستقبل، میں کسی سے نہ ہارنے والا شخص اپنی بیٹی سے ہار گیا ہوں۔ وہ غصے سے اسے دیکھتی رہی، گلا آنسوؤں کے باعث درد کرنے لگا۔ وہ باپ کے بغیر رہ لے گی؟ کیسے؟ ساری زندگی دوسروں کے احسان پر؟
میں اپنی بیٹی کو کسی دوسرے کے احسان تلے نہیں دبا سکتا۔ وہ اس کے اپنے ہیں، مجھ سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ تمہاری یہ محبت تب کہاں تھی جب مجھے طلاق دی تھی؟ تب بیٹی کا خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ تب کیوں نہیں سوچا کہ وہ کیسے رہے گی تمہارے بغیر؟ وہ تمہاری بیٹی ہے جواد، تب یہ محبت کہاں تھی؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ ہمیشہ سے تھی، نہیں تھی، تم اپنی بیٹی کے بھی سگے نہیں بن سکے۔ وہ ہر آواز پر تمہیں ڈھونڈتی رہی، تم نہیں آئے۔ تم نے ایک بار بھی فون کر کے اس کو نہیں پوچھا یہ محبت تب کہاں تھی؟ جواد اس کے بالکل سامنے آیا۔ تب بھی تھی، احساس اب ہوا ہے۔ عیسیٰ صحیح کہتا ہے، میں زینب کے لیے ڈر گیا ہوں۔ میں بیٹی کے لیے ڈر جاتا ہے۔ میرے کیے کی سزا میں اسے نہیں دینا چاہتا۔ وہ تمہارے اعمال کی سزا نہیں بھگتے گی۔ اس کا دل ڈرنے لگا۔ اسے کمزور نہیں پڑنا تھا، آج نہیں، مزید نہیں۔ میں اپنے عمل کی سزا بھگت رہا ہوں ماریا۔ غلطیاں ہم دونوں سے ہوئیں، مجھے نبھانا نہ آیا اور تمہیں خود کو بدلنا۔ ہم دونوں ایک دوسرے پہ طنز کرتے رہے۔ سمجھوتا کرنے کا خیال بہت دیر سے آیا ہے، لیکن آ گیا ہے۔ غلطی ہم دونوں کی تھی۔ اپنی غلطیوں کی سزا زینب کو مت دو، نہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ زندگی میں پہلی بار جواد کریم کو اس کے آنسو سے تکلیف ہوئی۔ میں نے آخری حد تک کوشش کی تھی جواد، اب مجھے کرنے دو، ایک موقع دے دو ماریا، آخری موقع۔ مجھے جو بگڑ چکا وہ درست کرنے دو۔ وہ اسے موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ عورت تھی، اس میں عزت نفس تھی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے۔ تبھی کھلے دروازے سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی زینب اندر آئی۔ بابا! وہ چیخ مارتی جواد سے لپٹ گئی۔ ماریا کے آنسو مزید تیز ہوئے۔ وہ اپنی بیٹی کو بے چینی سے خود سے لپٹائے ہوئے تھا۔ وہ باپ تھا، صرف ایک لڑکی سے خالص تھا اس کی بیٹی۔ وہ آنسو صاف کرتی آگے بڑھی اور زینب کو کھینچا۔ چلو یہاں سے۔ وہ نہیں گئی۔ وہ اپنے باپ سے یوں چمٹ کر کھڑی تھی جیسے دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنے باپ سے الگ نہیں کر سکتی۔ زینب چلو۔ اس کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ اس کا بازو زور سے کھینچا۔ زینب رونے لگی۔ ماریا مت تکلیف دو اسے، کچھ سخت لہجے میں کہتے اس نے ماریا کا ہاتھ زینب کے بازو سے ہٹایا۔ وہ میری بیٹی ہے، مجھے مت سکھاؤ۔ زینب اس سے ڈر کر جواد کے پیچھے چھپی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے ساتھ بے بسی پھیلی۔ زینب کے لیے ہی صحیح ماریا، زینب کے لیے ہی صحیح ماریا، کچھ شکست خوردہ لہجے میں کہتے اس نے بے بسی سے ماریا کو دیکھا۔ زینب چلو، مجھے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ وہ باپ کے پیچھے چھپ گئی۔ ماریا اندر تک ساکن ہو گئی۔ وہ ماں کو چھوڑ کر باپ کو چن رہی تھی۔ وہ بیٹی تھی، وہ باپ کو ہی منتخب کرتی۔ وہ باپ تھا، وہ اسے لے جاتا، تب بھی وہ کچھ نہ کر پاتی۔ شدید ترین بے بسی میں آتے اس نے زینب کو جواد کے پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ میرا اور میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو جواد کریم، یوں سمجھو مر گئی ہم دونوں۔ وہ روتی زینب کو کھینچتے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے جواد کے وجود میں گہری اذیت اترنے لگی۔ صحن میں پودوں کی کانٹ چھانٹ کرتے اس کی نظر دروازے پر گئی تو ٹھہر گئی۔ صوفیہ سیاہ جینز پر سیاہ ہی ٹی شرٹ پہنے اندر داخل ہو رہی تھی۔ کچھ تذبذب سے ارد گرد دیکھتے وہ دوپٹہ کاندھے پہ درست کرتی اس تک آئی۔ السلام علیکم صوفیہ۔ وہ ٹھٹکی پھر مسکرا دی۔ وعلیکم السلام قرۃ العین، کیسی ہیں؟ اندر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے ساتھ ہی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر اس وقت خالی تھا، سوائے اس کے سب ہی کہیں نہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ وہ صوفیہ کو لاؤنج میں بٹھاتی کچن میں گئی۔ زینت آپا کو کچھ لانے کا کہا اور جب تک واپس آئی وہ وہیں بیٹھی تھی۔ گھر پہ کوئی نہیں ہے؟ نہیں، عیسیٰ اور انکل آفس گئی ہیں، آنٹی اپنی دوست کی طرف۔ صوفیہ نے سر ہلاتے غور سے اسے دیکھا۔ گرے کلر کا سادہ سا سوٹ پہنے، بال کیچر میں باندھے، نرم تاثرات والی قرۃ العین۔ اس کے اندر پہلی بار کسی حسد نے سر نہیں اٹھایا۔ تمہیں میرا آنا برا تو نہیں لگا؟ مجھے برا کیوں لگے گا؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھے لگا تم مجھے ناپسند کرتی ہو۔ نہیں کرتی؟ صوفیہ کچھ خاموش ہو گئی۔ وہ نرمی جو اس کے چہرے پر تھی وہ آنکھوں میں بھی نظر آتی تھی۔ میں معافی مانگنے آئی تھی۔ کس لیے؟ میں نے تمہیں کافی تنگ کیا۔ آپ نے تنگ نہیں کیا تھا، آپ نے صرف وہ کیا جو آپ کا دل کہتا تھا، اور میرا دل کہتا تھا کہ قرۃ العین عیسیٰ کو چھوڑ دے۔ وہ سوگوار سا مسکرائی۔ قرۃ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ آپ نے صرف چاہا تھا صوفیہ، کوشش بھی کی تھی۔ تمہیں نفرت ہوگی نا مجھ سے؟
جو کوشش کی تھی وہ کافی نہیں تھی، اور میں نے آپ کے لیے دل میں کوئی نفرت نہیں رکھی ہوئی۔ پہلے ناپسندیدگی تھی، اب وہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھ سکتی ہوں صوفیہ۔ تم نہیں سمجھ سکتی قرت، تم میرے دل کو نہیں سمجھ سکتی۔ اس کا دل دکھا۔ وہ دونوں ایک ہی مرد کو چاہتی تھیں، بھلے ہی وہ صوفیہ کی عیسیٰ کے لیے پسندیدگی سے واقف تھی، لیکن پھر بھی اسے دکھ ہوا۔ ٹھیک کہتی ہیں، ہم ہر کسی کے دل کو نہیں سمجھ سکتے، میں بھی آپ کے دل کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن میں اس دل کو پسند کرتی ہوں۔ تسلی دے رہی ہو؟ نہیں، آپ کا دل خالص ہے صوفیہ، آپ نے جو کیا اس پہ پشیمان ہیں۔ آپ وہ سب دہرانا نہیں چاہتی، یہ دل کا خالص ہونا ہی تو ہے۔ میرا رویہ بھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں رہا، میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ تم حق بجانب تھیں کہ تم مجھے ناپسند کرو، نہیں تھی۔ جانے کیسے دل میں آپ کو لے کر ناپسندیدگی آ گئی، جیسے آپ کے دل میں آ گئی میرے لیے۔ لیکن شاید ہم کسی کے پسندیدہ نہیں بن سکتے، ہر شخص ہمیں اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ میں نے آپ کو اپنی نظر سے دیکھا، آپ نے مجھے اپنی نظر سے۔ ہم نے ایک دوسرے کی خامیاں دیکھیں اور خوبیاں بھلا دیں۔ صوفیہ اسے دیکھتی رہی، اسے پہلی بار احساس ہوا عیسیٰ خوش نصیب تھا۔ میں انگلینڈ جا رہی ہوں۔ وہ چونکی۔ کس لیے؟ میرا ایک خواب تھا قرت کہ میں دنیا گھوموں، پھر اس خواب کو ایک اور خواب نے دھندلا دیا۔ ایک خواب ٹوٹا تو دوسرا یاد آ گیا، اب وہی پورا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جس خواب کا کہہ رہی تھی وہ اسے جانتی تھی، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ اسے دکھ ہوا، اب نہ گئی تو کبھی نہیں جا سکوں گی، دل کو مضبوط کر لیا ہے اب۔ وہ ہلکا سا مسکراتی اٹھی تو قرت کو بھی اٹھنا پڑا۔ آئی ایم سوری صوفیہ، اگر کبھی میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہو تو تم بھی معاف کر دینا قرت، اور عیسیٰ سے بھی کہنا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے سر ہلا دیا، پھر آگے بڑھی اور دھیرے سے اسے گلے لگا لیا۔ صوفیہ ساکت ہوئی۔ آپ کا دل سبز رہے ہمیشہ، وہ دعا دے رہی تھی۔ صوفیہ کا گلا رند گیا۔ اس کا دل اب سدا بنجر رہتا، وہ غلط دعا دے رہی تھی۔ قرت کو گلے لگا کر ہٹتے وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں تمہیں اپنے سفر کی کہانی سناؤں گی واپسی پر، میں منتظر رہوں گی۔ وہ مسکرائی، دل صاف ہو گیا تھا، جو تھا سب دور کر دیا، ہر نفرت، ہر اذیت۔ صوفیہ نے ہلکا سا اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ تم دونوں کا ساتھ مبارک ہو۔ قرت بس ہلکا سا مسکرائی۔ وہ وہاں مزید نہیں رکی، اسے وہاں سے جانا تھا۔ وہ جو قرت سے معافی مانگنے آئی تھی، جاتے وقت اسے احساس ہوا وہ لاشعوری طور پر عیسیٰ کو آخری بار دیکھنے آئی تھی۔ آخری ملاقات۔ شام کو اس کی فلائٹ تھی، لیکن شاید یہ آخری ملاقات ہونی لکھی ہی نہیں تھی۔ اس کے قدم گھر سے دور ہوتے گئے، کسی کی زندگی سے بھی دور ہوتے گئے۔ اسے نئی زندگی شروع کرنی تھی، نئی شروعات۔ اس کی گاڑی جھٹکے سے رکی، بمشکل سر کو اسٹیئرنگ وہیل سے ٹکرانے سے بچایا۔ اندر طیش کا ایک طوفان اٹھا اور وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ یہ جو بھی تھا، آج اس کی شامت آئی تھی۔ پیچھے کھڑی کار کا دروازہ بجانے سے پہلے ہی اندر موجود انسان باہر نکلا اور زین کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ صوفیہ تھی۔ اس نے ابرو اچکاتے اسے دیکھا، پھر ایئرپورٹ کی عمارت کو۔ میں نے آج جان لیا کہ خواتین کو ڈرائیونگ کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے۔ وہ جو جھنجھلا کے باہر نکلی تھی، زین کو دیکھتے جھنجھلاہٹ خفت میں بدلی۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ گاڑی ہے کس کی؟ اب اس کا الزام بھی مجھ پہ ڈال دو، غلطی تمہاری بھی تھی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے آیا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، بہت شکریہ، اب جانے دو مجھے، میری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تم آج جا رہی ہو؟ کال پر چند دن بعد کا کہا تھا۔ یہ بات چند دن پہلے کہی تھی میں نے، چند دن گزر چکے۔ میرا خیال تھا تم مجھے الوداع کرنے آئی ہو۔ میں تمہیں کیوں الوداع کرنے لگی؟ جانے میں کیوں تم سے الوداع کی امید رکھنے لگا؟ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ ہٹو سامنے سے زین۔ وہ کچھ بیزار ہوئی۔ زین کی نگاہیں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ جو آپ کا حکم میڈم۔ ہاتھ سینے پہ رکھتے وہ سائڈ میں ہوا اور اس کی کار سے ٹیک لگا لی۔ صوفیہ نے دانت کچکچائے۔ دروازے کے سامنے سے ہٹو، مجھے سامان اٹھانا ہے۔ میری فلائٹ میں ابھی دیر ہے، کیا تم مجھے کمپنی نہیں دے سکتی؟ تم کیا چاہتے ہو میری فلائٹ مس ہو جائے؟ اوہ، تم تو میرا دماغ پڑھنے لگی۔ وہ حیران ہوا۔ زین،
اب کہ صوفیہ کو رونا آیا، اس کا دل رک رک کے چل رہا تھا اور اس انسان کو مذاق کی پڑی تھی۔ جی صوفیہ، مجھے تنگ مت کرو، میں پہلے ہی بہت مشکل سے جانے کا فیصلہ لے رہی ہوں۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ تم غلط کر رہی ہو، فرق نہیں پڑتا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اگر میں کہوں کہ رک جاؤ؟ وہ میں پر زور دیتا بولا۔ میں چاہوں گی تم مجھے رکنے کا نہ کہو۔ وہ خاموش ہوا۔ واپس کب آؤ گی؟ میں واپسی کے لیے نہیں جا رہی۔ الوداع بھی نہیں کہو گی؟ جو الوداع کہہ کے جائے وہ واپسی کی امید تھما کے جاتا ہے۔ یعنی تم پیچھے والوں کو چھوڑ کر جا رہی ہو؟ میں پیچھے والوں کو بھلا کے جا رہی ہوں۔ یہ مت کرو صوفیہ۔ اسے دکھ ہوا۔ وہ عیسیٰ کے لیے خوش تھا، اسے صوفیہ کے لیے دکھ ہوا۔ مجھے یہ کرنے دو زین۔ میں آج اس کے گھر گئی تھی، ایک آخری بار ملنے، آخری ملاقات۔ وہ نہیں مل سکا۔ میرے مقدر میں آخری ملاقات بھی نہیں تھی۔ جو چاہیے ہو وہ کیوں نہیں ملتا؟ صبر کریں تو کتنا؟ جو مل جائے اسے چاہ بنا لو۔ جسے کچھ ملا ہی نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہر کسی کو ملتا ہے۔ پھر جو چاہیے ہو وہ کیوں نہیں ملتا؟ زین نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اسے لمبے لمبے فلسفے جھاڑنے نہیں آتے تھے۔ وہ تسلی دینے کے معاملے میں کورا تھا۔ محبت مرض ہے، خدا کی پناہ اس مرض سے۔ اسے اس شے سے پناہ مانگنی تھی، وہ اس شے سے صحیح پناہ مانگتا تھا۔ محبت معجزہ ہے، مل جائے تو۔ محبت مرض ہے، نہ ملے تو۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ صوفیہ نے کچھ بے بسی سے اسے دیکھا۔ زین گہرا سانس لیتا دروازے کے سامنے سے ہٹا۔ وہ آگے بڑھی، اپنا بیگ اٹھایا، ڈرائیور سے کچھ کہا اور بنا زین پر دوسری نظر ڈالے جانے لگی جب پیچھے سے اس کی آواز آئی، واپسی کی کوئی امید ہی چھوڑ دو۔ میں واپس نہیں آؤں گی۔ ہم اب کبھی نہیں ملیں گے زین۔ وہ نہیں مڑی۔ زین چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ شاید ہم مل جائیں۔ نہیں ملیں گے۔ شاید کہ مل جائیں۔ کسی پرانے دھند میں ڈوبے کیفے میں، کسی کچی پگڈنڈی پہ، کسی بارش میں ڈوبتی سڑک پر چھاتا تانے، پرانے قدیم قلعے کے دروازے پہ۔ تم مجھے دیکھو اور رخ پھیر لو، میں تمہیں دیکھوں اور مسکرا دوں۔ تمہارا رخ پھیرنا اجنبیت، میرا مسکرانا محبت۔ وہ دھیرے سے کہہ رہا تھا۔ صوفیہ کی آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ زین، کسی شاعر کی نظم ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ لیکن وہ ایسی نظم کیوں سنانے لگا؟ وہ محبت سے پناہ مانگا کرتا تھا۔ کیا ہو جس سے تم پناہ مانگو وہی تمہارے اندر موجود ہو؟ الوداع زین۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے ایئرپورٹ کی طرف بڑھ گئی۔ زین وہیں ٹھہرا رہا۔ وہ الوداع کہہ کے گئی تھی تو کیا وہ واپسی کا پروانہ تھما کے گئی تھی؟ اس کی نظریں صوفیہ کے قدموں پر تھیں۔ آج اس کی ہیل کی ٹک ٹک ارد گرد گونج رہی تھی۔ ذہن میں، دل میں، ہر جگہ وہ واضح نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ بھیڑ میں گم ہونے لگی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ بنا مڑے اسے دیکھتا رہا۔ پھر ہجوم میں وہ گم ہو گئی۔ اس کا سرخ کوٹ نقطہ بن گیا۔ زین نے نظریں پھیر لیں، اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور بیگ اٹھایا۔ تو یہ انجام تھا؟ یوں مبہم سا، غیر واضح۔ اس کے قدم مخالف سمت میں چلنے لگے۔ شاید عرصے بعد وہ دونوں کسی کیفے میں مل جائیں، کسی اجنبی سڑک پر، کسی پگڈنڈی پر۔ اس کا رخ موڑنا خفگی ہو، اس کا مسکرانا محبت، شاید۔ 2 دن زینب کا رونا برداشت کرنے کے بعد اس شام اس نے زینب کو علی بھائی اور ثنا بھابی کے ساتھ باہر بھیج دیا۔ خود وہ 2 دن سے کمرے میں قید تھی۔ جواد کی واپسی اس کا دماغ سن کر گئی تھی۔ ابا اور اماں نے فیصلہ اس پہ چھوڑ دیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ دنیا سے ہی غائب ہو جائے۔ کیا جواد کو سب مذاق لگتا تھا؟ باہر سے شور کی آواز آنے لگی تو وہ چہرے سے آنسو صاف کرتی باہر کی طرف بڑھی۔ ثنا بھابی بگڑے چہرے کے ساتھ آ رہی تھیں۔ اس کی نظریں دروازے پر گئیں۔ زینب کہاں ہے بھابی؟ علی بھائی پیچھے نہیں تھے۔ بچے نیند سے جھولتے آ رہے تھے لیکن زینب وہاں نہیں تھی۔ ثنا نے سامان رکھتے کچھ پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ بازار میں گم ہو گئی تھی۔ زمین اس کے قدموں کے نیچے سے سرک گئی۔ گم ہو گئی مطلب؟ ہمارے ساتھ ہی تھی، پتہ نہیں کیسے ادھر ادھر چلی گئی۔ علی کب سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کا وجود لڑکھڑا گیا۔ پورا کا پورا آسمان سر پہ آ گرا۔ ایسے کیسے گم ہو گئی؟ پتہ نہیں۔ وہ کچھ بوکھلائی ہوئی سی تھیں۔ ماریا کچھ صدمے سے انہیں دیکھتی رہی۔
پھر سب کچھ بلائے دروازے کی طرف بھاگی۔ ماریا کیا کر رہی ہو؟ ثنا نے بروقت اسے پکڑا۔ میری بیٹی کہاں ہے بھابھی؟ مجھے جانے دیں، وہ چلا رہی تھی۔ دماغ سن ہو گیا، دل بند، آنکھیں نم۔ ماریا رکو، علی ڈھونڈ رہے ہیں اسے۔ وہ بمشکل اسے قابو کرتی ابراہیم صاحب اور بلقیس کو آواز دینے لگی۔ ایسے کیسے گم ہو گئی؟ وہ چھوٹی سی ہے۔ وہ ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ بلقیس ہونک سی بیٹھک میں آئیں۔ کیا ہوا؟ پکڑیں اسے ممانی، یہ باہر جا رہی ہے، کچھ ہوش کرو ماریا۔ ہوا کیا ہے؟ زینب بازار میں گم ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ ہی تھی، جانے کیسے ادھر ادھر ہو گئی۔ اب کہ ان دونوں کے سر پہ آسمان گرا۔ گم ہو گئی؟ ماریا رو رہی تھی، اس کا سانس جیسے اکھڑنے لگا تھا۔ وہ اس کے پاس واحد سہارا تھی۔ نہیں اللہ، میں نہیں جانتی کیسے گم ہوئی۔ وہ آئس کریم کے لیے ضد کر رہی تھی، علی نے منع کیا کہ سردی میں گلا خراب ہو جائے گا۔ جانے کیسے ہماری نظر ہٹی اور وہ گم ہو گئی۔ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے تھا بھابھی، آپ کے بھروسے بھیجا تھا میں نے اسے، وہ پوری شدت سے چلائی۔ ثنا نے بمشکل ضبط کیا ہی تھا دھیان، علی کب سے خوار ہو رہے ہیں اس کے پیچھے، اور تم ہم پہ ہی الزام ڈالنا شروع کر دو۔ ذرا اس کے باپ کو فون کر کے پوچھو کہ وہ کہاں ہے، مجھے یقین ہے وہی لے گیا ہوگا اسے۔ ماریا کا وجود ساکت ہوا، رواں رواں رک گیا۔ جواد، وہ یہ کر سکتا تھا؟ یہ بھی؟ اس نے جھٹکے سے خود کو چھڑوایا، کمرے میں جاتے جھپٹ کر بیڈ پہ پڑا موبائل اٹھایا۔ جواد کی کل سے کئی کالز آئی پڑی تھیں، اس کا نمبر ملا کے اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے۔ ماریا؟ وہ دوسری طرف کچھ حیران سا بولا۔ زینب کہاں ہے جواد؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ کیا مطلب؟ معصوم مت بنو، تم لے کے گئے ہو نا اسے۔ زینب کہاں ہے جواد؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا وہ کہاں ہے؟ وہ تمہارے پاس تھی، کیا ہوا اسے؟ وہ لمحوں میں بوکھلا گیا۔ جھوٹ مت بولو، وہ بھائی کے ساتھ گئی تھی، تم لے گئے ہو نا اسے۔ میری بیٹی واپس کر دو۔ وہ رو رہی تھی اور پوری شدت سے رو رہی تھی۔ بلقیس پریشانی سے اندر داخل ہوئی۔ پیچھے ابراہیم صاحب اور ثنا بھی تھے۔ میں اپنی بیٹی کو کیوں اغوا کروں گا؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ مجھے بتاؤ وہ کہاں تھے، وہ کہاں گئے تھے؟ تم یہ کر سکتے ہو، تم ہر شے کر سکتے ہو۔ میری بات سنو ماریا، مجھ پہ الزام بعد میں بھی لگا سکتی ہو، مجھے بتاؤ وہ کہاں گئے تھے۔ اس کا رواں رواں کانپنے لگا۔ کانپتے لبوں سے اس نے بازار کا بتا کے فون بند کر دیا۔ اگر جواد کے پاس بھی نہیں تو پھر کہاں؟ وہ وہیں بیڈ کے پاس بیٹھتی چلی گئی، ہچکیاں نکلنے لگیں۔ بلقیس اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ثنا کچھ پریشانی اور بیزاری سے وہیں تھی۔ ابراہیم صاحب علی کو کال ملانے لگے۔ جانے کتنے ہی لمحے گزرے، کتنی ساتھ، کتنے منٹ، شاید کئی گھنٹے، جب اسے زینب کی آواز سنائی دی۔ بے یقینی سے سر اٹھاتے وہ ہوش بلائے باہر کی طرف بھاگی۔ کھلے دروازے سے زینب کو اٹھائے جواد اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے زینب تک بڑھی اور اسے جھپٹ کر جواد کے ہاتھ سے تھاما۔ اوہ زینب میری بیٹی! وہ اسے چوم رہی تھی، کبھی گلے سے لگا رہی تھی۔ اذیت کم ہونے لگی۔ اسے کچھ ہو جاتا، یہ خیال موت جیسا تھا۔ وہ ٹھیک ہے ماریا، آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سرخ پڑتی آنکھوں اور تھکے چہرے کے ساتھ جواد اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس تک آئی اور اس کے سینے پہ ہاتھ مارا۔ تم لے کے گئے تھے نا اسے؟ تم لے کے گئے تھے نا اسے؟ ہاں، اس قدر گر جاؤ گے اب؟ وہ دھاڑتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ جواد نے ضبط سے اسے دیکھا۔ میں نہیں لے کے گیا تھا، جھوٹ مت بولو، تم مجھے اذیت دینا چاہتے تھے نا؟ دہلی اذیت؟ بس کرو اب جواد، خدا کے لیے بس کرو۔ ماریا؟ علی فوراً آگے بڑھا اور اسے تھاما۔ یہ نہیں لے کے گیا تھا، یہ بازار میں آیا تھا میرے پاس، اسی نے زینب کو ڈھونڈا ہے، اسے الزام مت دو۔ اس کے آنسو رکے۔ سرخ پڑتے چہرے سے جواد کو دیکھا۔ وہ ضبط سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی پیچھے ہوئی، نیچے ڈر کر ٹھہری۔ زینب کو تھاما۔ یہاں سے چلے جاؤ، گھر چلو ماریا، مت اذیت دو خود کو بھی اور مجھے بھی۔ میں نے کہا یہاں سے چلے جاؤ جواد۔ وہ زینب کو اٹھائے جانے لگی جب ثنا بھابھی کی آواز کانوں میں پڑی۔ چلی جاؤ اس کے ساتھ ماریا، کب تک یہاں رہو گی؟ وہ کچھ بیزاری سے کہہ رہی تھی۔ میرے ماں باپ کا گھر ہے بھابھی، جب بھائی کمانے لگ جائے تو وہ ماں باپ کا نہیں بھائیوں کا گھر بن جاتا ہے۔ ماریا کا گلا رند گیا، یہ اس کے منہ پر جیسے تماچا تھا۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا شوہر ہے، میرے بچوں کا باپ ہے، اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے، اس پر اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اس بے عزتی پر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ جواد کے سامنے یہ الفاظ اس کے لیے ذلت تھے۔ ثنا چپ کر جاؤ، علی سختی سے کہتے آگے کو ہوا۔ کب تک چپ کروں؟ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ اب آپ اکیلے اس کے بھائی نہیں ہیں، ہر شے آپ کے کاندھوں پہ ڈال دی ہے سب نے۔
زینب اس سے اپنا آپ چھڑاتی نیچے اتر رہی تھی۔ اس کی گرفت ڈھیلی تھی، وہ ثنا کی طرف متوجہ تھی۔ میری بیٹی میری جائیداد میں سکھاتی ہے ثنا۔ ماموں، وہ جائیداد آگ میں جل گئی تھی، اسے دوبارہ میرے شوہر نے کھڑا کیا ہے۔ ماریا کو احساس ہوا کسی نے اسے پاتال میں جا پھینکا تھا۔ زینب اس کے حصار سے نکلتی پیچھے کھڑے جواد کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چونکی، جواد کو دیکھا، پھر زینب کو۔ باپ بیٹی سب سے محفوظ رشتہ۔ وہ اس کے گم ہونے کا سن کر سب سے پہلے گیا تھا، اسے ڈھونڈ کے بھی وہی لایا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھے گئی۔ زینب کو سینے سے لگاتے جواد نے اذیت سے اسے دیکھا۔ گھر چلو ماریا، مت خود کو اذیت دو۔ وہ اسی طرح ساکت اسے دیکھتی رہی۔ کہیں نہیں جائے گی وہ، اتنی ہی بوجھ بن رہی ہے علی تم پر تو میں اسے لے کے چلا جاؤں گا یہاں سے۔ بلقیس، سامان باندھو اپنا۔ وہ فیصلہ صادر کرتے جانے لگے جب پیچھے سے ماریا کی آواز ابھری۔ میں جواد کے ساتھ جاؤں گی ابا۔ جواد کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ہر شخص ٹھٹک گیا۔ وہ آنسو صاف کرتی مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی، ماریا، نہیں ابا، میں نے سوچ کے ہی فیصلہ لیا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کو ماریا نہیں بنانا۔ میں جیسے مر مر کر جی ہوں، اسے ویسی زندگی نہیں دینی۔ ماں باپ کی عدم توجہی اور علیحدگی دونوں میں سب سے زیادہ نقصان اولاد کا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کو وہ نقصان نہیں دینا۔ اس کا لہجہ پھر سے بھیگ گیا۔ جواد کو پھر سے اذیت ہوئی۔ وہ پہلی بار اس کے آنسو صاف کرنا چاہتا تھا۔ مجبور ہو کے مت فیصلہ لو ماریا، یہ شخص تمہیں تکلیف دے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میری طرف سے اب کوئی تکلیف ماریا کو نہیں ملے گی۔ وہ زینب کو اٹھائے اس تک آیا، آنکھوں میں نرمی گھل گئی۔ تم پہلے بھی اسے اذیت دے چکے ہو جواد، میں دوبارہ کیسے یقین کروں؟ وہ غصے سے چٹک کے بولے، نہیں ابا، ہم دونوں نے برابر ایک دوسرے کو تکلیف دی ہے، قصور دونوں کا تھا۔ نہ میں نے اس گھر کو اپنا سمجھا، نہ جواد نے مجھے اپنا سمجھا۔ میں اس کے گھر والوں کو اہمیت نہ دے سکی، یہ مجھے اب اگر ہم دونوں کو احساس ہے تو یوں ہی صحیح، زینب کے لیے ہی صحیح، مجھے جانے دیں۔ ابراہیم صاحب کے پاس الفاظ ختم ہو گئے، جواد کے پاس الفاظ کا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، بہت کچھ سننا چاہتا تھا۔ شکریہ ماریا، وہ فی الوقت اتنا ہی کہہ سکا۔ صرف زینب کے لیے جواد، صرف زینب کے لیے۔ اس کی نظر جواد سے لپٹ کر کھڑی زینب پر گئی۔ لیکن میں نے صرف زینب کے لیے نہیں کیا، میں اب واقعی یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں ماریا، دل سے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ماریا نہیں مسکرائی۔ وہ عورت تھی، وہ ماں تھی، مجبور تھی۔ اندر کی طرف جاتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا، وہ ایک بیوی ہوتی تو کبھی نہ جاتی واپس۔ وہ ماں تھی، اور ماں ہمیشہ ہار جاتی ہے۔ آنسو صاف کرتے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی، اسے سامان لینا تھا۔ اور پیچھے کھڑے جواد کو پہلی بار احساس ہوا کہ دین اسلام کس قدر خوبصورت تھا۔ وہ راستے کھلے رکھتا تھا، وہ آسانیاں دیتا تھا۔ اگر تب وہ ماریا کو 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتا تو وہ سب کھو دیتا۔ آج کچھ باقی تھا تو وہ اسی وجہ سے تھا کہ اس نے اس حکم پہ عمل کیا تھا جو شرعی تھا، جو اس کی آسانی کے لیے رکھا گیا تھا، اور بے شک رب کے احکام آسانی کے لیے ہی ہیں۔ بریک لگاتے ہوئے اس نے بے یقینی سے عیسیٰ کو دیکھا۔ میں نے کر لیا؟ بالکل، وہ مسکرایا۔ اف، مجھے مبارک۔ وہ ہنس دیا۔ وہ یوں خوش ہو رہی تھی جیسے کوئی مارکا سر کر لیا ہو۔ عیسیٰ پچھلے کئی دن سے اسے ڈرائیونگ سکھا رہا تھا۔ شروع میں وہ صاف بدک گئی، میں نہیں سیکھوں گی۔ کیوں؟ مجھے نہیں سیکھنی، بس ڈرائیور ہے نا۔ آپ اکیلی ڈرائیور کے ساتھ نہیں جاتی اور ہر بار ملازمہ کو لے کے جانا مشکل ہے، تو آپ کے ساتھ آیا جایا کروں گی۔ میں ساری عمر آپ کا ڈرائیور بننے کے لیے حاضر ہوں میڈم قرت، لیکن ڈرائیونگ آپ کو سیکھنی ہی ہوگی۔ وہ ضد کا پکا تھا، اسے ضد کرنی نہیں آتی تھی۔ پہلے دن اس نے کسی ہمسائے کی گاڑی میں ٹھوک دی۔ عیسیٰ شام کو انہیں چیک اور معذرت دونوں دے آیا۔ اگلے دن اس نے کسی درخت کو زخمی کر دیا۔ وہ نیچے اترا، درخت کے زخم پر افسوس کیا اور اسے پھر سے سکھانا شروع کر دیا۔ تیسرے دن اس نے اپنا ماتھا زخمی کر لیا۔ وہ بنا سیٹ بیلٹ کے ڈرائیونگ سیکھ رہی تھی۔
झटका लगने पर माथा सीधा जाके स्टीयरिंग से टकराया। ईसा के अच्छा खासा झिड़कने पर उसने सीट बेल्ट बांधना शुरू कर दी, लेकिन उससे पहले शहवार के साथ बैठकर उसकी पूरे ज़ोर शोर से शिकायत लगाई। तो अब मैंने डांट दिया तो आप मेरी शिकायत लगाएंगी? वो माथे पर बल डाले पूछने लगा। आप मुझे डांटिएगा ही मत, गलत करेंगी तो डांट तो पड़ेगी। आप मुझे डांटेंगे? मुझे? कुरातुलैन को? वो गर्दन उठाए मान से पूछने लगी। वो मुस्कुराया। ईसा हयात को अपना दिल प्यारा है। उस डांट के लिए माजरत। वो उसकी पसंदीदा औरत थी। मर्द की पसंदीदा औरत को चाहे जाने का मान होता है, उसे भी था। बिलाखिर कई दिन की मेहनत के बाद उसने दिल लगाकर ड्राइविंग सीख ही ली, आहिस्ता लेकिन एहतियात से। इस तरह चलाएंगी तो हम पहुंच गए घर आज। मुनासिब स्पीड है। वो गहरा सांस ले के रह गया। चींटियों जैसी। मैं इन्हीं सड़कों पे वन व्हीलिंग किया करता था जहाँ मेरी ज़ौजा कछुए की रफ्तार से गाड़ी चला रही हैं। आप वन व्हीलिंग करते थे? सदमा। बिल्कुल। फ़ख्र। कितनी गलत बात है। अफसोस। मैंने कब कहा कि अच्छी बात है? ढिठाई। और वो इस डीड को घूर के रह गई। फिर भी स्पीड ज़्यादा न की। ईसा उसे देख के रह गया। वो उसे नज़रअंदाज करती रही। वो बिलाखिर ठीक थी। वो बिलाखिर खुश था। पीछे सब ठीक था, आगे सब बेहतरीन था। अम्मा से बात हो जाती। महर का कुछ दिन तक निकाह था। जवाद और मारिया अपने घर में खुश थे। अबू बकर इस्लामाबाद आ रहा था। सब ठीक था, सब बेहतरीन था। इतनी बुज़दिल मत बने। वो उकता गया। एहतियात कर रही हूँ। उसकी उकताहट उड़नचू हुई। कुरातुलैन अकेली नहीं थी, उसके अंदर एक और वजूद था। पहले पहल इस खबर पर उसे यकीन नहीं आया था। वो कई दिन की तबीयत ख़राबी के बाद शहवार के साथ चेकअप कराने गई थी। वापसी पर जो खबर उसने दी, वो कितनी देर उसे देखता रहा। क्या मतलब? मैं कह रही हूँ कि आपको मालूम है अरबी में वालिद को क्या कहते हैं? नहीं, अबुन कहते हैं। ओके। वो नहीं समझा था। वो समझाना चाहती थी। तो ये कि आपकी औलाद आपको अबुन कहेगी, यानी आप उनको भी अरबी सिखाना शुरू कर देंगी? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मुझे आपकी अरबी की समझ नहीं आती। अपनी औलाद की कैसे समझ आएगी? डैड, पापा, जो भी। बाकी अल्फाज मुंह में रह गए। एक मिनट, उसकी औलाद? उसके चेहरे पर बेयकीनी फैली। वो सुर्ख पड़ते चेहरे से उसे देख रही थी। वहाँ से हटते वो वार्डरोब दुरुस्त करने लगी। ईसा को अल्फाज समझ में आए और उसके चेहरे पर वो तासुरात आए जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। वो झटके से उसके सामने आया। ये सच है? वो यूँ पूछ रहा था जैसे उसने जवाब में नहीं ये झूठ है कहा तो वो मर जाएगा। ये सच है। कुरातुलैन ने ईसा हयात को ज़िंदा रहने दिया। वो उसे कितनी ही देर देखता रहा। नेमत थी तो यही थी। कोई मोजज़ा था तो सामने था। उसका दिल अंदर तक किसी गहरे एहसास में डूबा। फिर उसने कुरत के दोनों हाथ थामे और उन्हें आंखों से लगाया। ये अब सिर्फ मोहब्बत नहीं रही, ये अकीदत बन गई है। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, शुक्रिया मुझे मुकम्मल करने के लिए। उसकी आवाज़ में नमी घुली। कुरातुलैन के आंसू बह निकले। वो मोजज़ों जैसी बातें करता था और उसे एहसास हुआ। वो इंतहा का एहसास करने वाला वाक़या हुआ था। अगले दिन खुद जाके डॉक्टर से उसका डाइट प्लान बनवाया। शहवार के साथ बैठकर उस पर अच्छी खासी पाबंदियाँ लगवाईं, जिनमें सरे फहरिस्त चाय पीना था। वो किचन में चाय बना रही थी जब वो किसी जिन की तरह वहाँ नाजिल हुआ। आपको ये मना है। एक कप मासूमियत से आंखें पटपटाईं। वो इस मासूमियत पर फ़िदा हो जाता, लेकिन फ़िलहाल चाय की केटल उठा के दूर रख दी। हरगिज़ नहीं। वो खफा हुई, फिर सुर्ख हुई, फिर उसी खफगी से लाउंज में जाके सोफ़े पर पाँव ऊपर किए बैठ गई। क्या हुआ? उसने रुख मोड़ कर हयात को देखा। आपका बेटा कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। कुछ अरसा पहले कहा गया उनका जुमला दोहराया। तुम्हारी फ़िक्र करता है। कुछ अरसा पहले कहा गया उसका जवाब लौटाया। इस फिक्र में खैर नहीं। मेरा दुख समझ आया। उसे अपना दुख सता रहा था, किसी और का क्या देखती। एक कप। उसे पूरा 100% यकीन था कि उसने जानबूझकर डॉक्टर से चाय पे पाबंदी लगवाई है। भला चाय पीने से कौन डॉक्टर मना करता है?
डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा चाय पीने से मना किया था। ईसा ने सिरे से पाबंदी लगा दी। चाय पर पाबंदी लगाने वाला चाय के 3 पैकेट जीनत आपा के हाथों बाहर फेंकवा रहा था। चाय के दोनों शदाई सदमे से उठे। ये जुल्म है। जालिम ने कंधे उचका के मजलूमों को देखा। ये मेरा फ़र्ज़ है। आप दोनों चोरी चोरी चाय बना लेंगे। बड़े चोर और छोटी चोरनी ने मुंह बसोरा। चाय गुमनाम हुई और लाउंज में ईसा कॉफ़ी लेके बैठ गया। इसे पिया करें, फ़ायदा देगी। उन्हें अपना नुकसान अजीज़ था। हयात ने उंगली दिखाई। कुरत ने मुंह फुलाया। थोड़ी देर गुजरी। जब मुंह फुलाए कुरतुलैन का चेहरा जर्द हुआ। फिर वो मुंह पे हाथ रखे वॉशरूम की तरफ गई। ईसा बौखला कर और शहबाज परेशानी से उस तक गए। वापसी पर वो पहले से ज़्यादा जर्द चेहरे से वापस आई। एक हाथ से ईसा का हाथ पकड़े वो निढाल सी सोफे पर बैठी। 2-3 दिन से अजीब कैफियत थी। डॉक्टर के पास चलें? वो मुतफक्किर था। ठीक हूँ। वो बीमार लग रही थी। निढाल, चेहरा थका सा था। नज़र सामने टेबल पर गई। कॉफ़ी, ताज़ा भुनी हुई मछली, पेस्ट्री उसे फिर से उबकाई आई। ईसा, ये कॉफ़ी हटाओ यहाँ से। जालिम शख्स मजलूम बन गया। कॉफ़ी का क्या ताल्लुक? मॉम सासू माँ बन गई। उसे घूर के देखा। उसने कॉफ़ी हटवा दी। चेहरे पर पहले से ज़्यादा परेशानी उभरी। डॉक्टर को यहीं बुला लेते हैं। रिलैक्स ईसा, ये नॉर्मल है, होता है ऐसा। उसके लिए नहीं था। वो कमरे में गया, दवाई उठाई। शहबाज किचन में गई, पानी उठाया। पीछे बैठे हयात ने मशकूक होकर उसे देखा। कॉफ़ी, मछली, और वो दोनों हंस दिए। ईसा उसके बाद भूले से भी उसके सामने कॉफ़ी पीने से बचने लगा। वो उस पर किसी साए की तरह नज़र रखता। उसके साथ बैठकर घंटों उस बारे में बात करता। बिला तकान बोलता। वो दिलचस्पी से सुनती। मुस्तकबिल की प्लानिंग, बच्चों का स्कूल, उनकी पढ़ाई वगैरह वगैरह। वो हैरान होती कि वो अभी से ये सब सोच रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो अपनी औलाद को वैसा बचपन नहीं देना चाहता था जैसा उसका था। जिनका बचपन एबनॉर्मल गुजरा हो, उनके सारे ख्वाब अपनी औलाद के बचपन से जुड़ जाते हैं। वो उसका यूँ ख्याल रखता कि वो कभी कभी झुंझला जाती। वो टेबल पे चढ़कर सामान उतार रही थी कि वो उसका हाथ पकड़कर नीचे उतारेगा। 2-4 मिनट डांटेगा, फिर आधा घंटा उसे सॉरी कहेगा। उसकी आंखों में आजकल मिनटों में नहीं सेकंड्स में आंसू आते थे। मूड स्विंग्स किस बला का नाम है, ये ईसा हयात को अब पता चल रहा था। आपको ज़रा मेरी फ़िक्र नहीं है। वो बेड पे बैठी, साथ टिश्यू बॉक्स रखे, शूं शूं करती रो रही थी। ये आपकी फ़िक्र ही थी मैडम। वो थोड़ी देर पहले स्टूल पे खड़ी ब्लाइंड्स सेट कर रही थी जब पाँव फिसलने लगा। ईसा उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ था। लम्हों में उस तक पहुंचकर उसे संभाला। गुस्सा औंध के आया। आप होश में हैं? मना किया था ना कि इस तरह की बेएहतियाती नहीं करनी। और बस उसके नैन कटोरे सेकंड्स में भर गए। उसका गुस्सा झाग की तरह बैठा और अब वो पिछले 10 मिनट से रो रही थी। उसका ख्याल था शायद उसकी डांट की वजह से रो रही थी। दरहकीकत वो ये सोचकर हॉल गई थी, अगर वो ना आता तो जाने क्या हो जाता। आपको 2 दिन से कह रही थी सेट करने का। कसूर खुद का है और डांट मुझे रहे हैं। सुर्ख गाल, सुर्ख नाक, बहते आंसू। वो गहरा सांस लेके रह गया। ये औरत किसी दिन उसे पागल कर देगी। अच्छा, आई एम सॉरी। कसूर जिसका भी था, माफ़ी उसे ही मांगनी थी। कुरतुलैन के नाज ईसा हयात को ही उठाने थे। उसने माफ़ नहीं किया। शहवार को जाकर पहले सब बताया, फिर उसके पास आकर आंटी का पैगाम दिया। आंटी बुला रही हैं। खफा चेहरा, नाराज़ की बड़ा अंदाज। वो मुस्कुराहट जब्त कर गया। वो उनसे क्लास लेने कमरे में गया और सर झुकाए डांट सुनी। ज़रा सा ही डांटा था। ज़रा सा भी क्यों डांटा? अब मैं ये हक भी नहीं रखता। डांटने का नहीं रखते। मॉम, आप सच बताएं, आप दोनों की मेरे पीछे लड़ाई नहीं होती? वो इस मोहब्बत पर हैरान था। शहवार इस सवाल पर गुस्सा हुई। तुम हम दोनों को लड़वाना चाहते हो? लड़वाने वाले ने अपना सर उनकी गोद में रखा। अपने अजीज़ लोगों को कौन लड़वाना चाहता है? बहुत शुक्रिया मॉम, मेरी मॉम होने के लिए। हयात और शहवार दोनों मुस्कुराए। वो आंखें मूंदे वहाँ लेटा था। कुरतुलैन दरवाजे से मुस्कुराते हुए पलट गई। उसे शहवार से कोई काम था, लेकिन ये उसके माँ बाप का वक्त था। ईसा पीछे अब भी आंखें मूंदे लेटा था, सुकून से, यूं जैसे
اس ایک جگہ صدیوں کی تکن اتر جاتی ہو۔ وہ کچھ دیر بعد کمرے میں واپس آیا تو وہ ہنوز خفا سی صوفے پہ بیٹھی تھی۔ یعنی وہ منائے گا تو ناراضگی دور ہوگی، ورنہ نہیں۔ گہرا سانس لیتے وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھا۔ ایم سوری، ضرورت نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، جائیں یہاں سے۔ آئی ایم سوری، تنگ مت کریں۔ آئی ایم سوری میڈم قرۃ العین۔ اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ نرمی سے بھی سمجھا سکتے تھے۔ ہاں، نرمی سے بھی سمجھا سکتا تھا۔ سر ہلایا۔ دراصل آپ کو آج کل غصہ زیادہ آ رہا ہے۔ اس نے اب بھی سر ہلا دیا۔ اسے غصہ زیادہ نہیں آ رہا تھا، محترمہ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی، اس کا حق اچھا لگتا تھا۔ اور مجھے بھی احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ آواز میں شرمندگی گھل گئی۔ بالکل، آئی ایم سوری۔ آپ کے سوری کا کیا کروں گا؟ نرمی سے مسکراتے اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھاما۔ میں آئندہ احتیاط کروں گی۔ کرنی بھی چاہیے۔ وہ وہیں بیٹھے اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ سنتی رہی۔ جب وہ بزی نہ ہوتا اس کے پاس ایک موضوع ہمیشہ موجود ہوتا۔ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، بچوں کا بچپن، آپ ان کا بچپن اپنے بچپن جیسا بنانا چاہتے ہیں؟ یوں ہی اس کی کسی بات پر ہنستے کہا تو عیسیٰ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہرگز نہیں۔ قرۃ کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ سنجیدہ تھا بلکہ ڈسٹرب ہوا تھا۔ کیوں؟ مجھے اپنے بچپن جیسا بچپن اپنی اولاد کو نہیں دینا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ آپ نے کبھی اپنے بچپن کے قصے نہیں سنائے عیسیٰ؟ اس نے کچھ نہیں کہا۔ یہ موضوع اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ قرۃ اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ نہیں بتانا چاہتے۔ عیسیٰ نے تھکی سی سانس خارج کی۔ میرا بچپن بہت اچھا نہیں گزرا قرۃ۔ میں چاہوں گا آپ مجھ سے اس بارے میں نہ پوچھیں۔ اس لیے نہیں کہ مجھے تکلیف ہوگی، اس لیے کہ یہ میرا اور میرے ماں باپ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ میں نہیں چاہتا میں آپ کو کچھ بتاؤں اور آپ کی نظر میں ان کی قدر کم ہو جائے۔ اس نے نرمی سے عیسیٰ کا ہاتھ تھپتھپایا۔ ان کی قدر میری نظر میں ہر روز پہلے سے زیادہ بلند ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کی بات کا احترام کرتی ہوں۔ میں آئندہ نہیں پوچھوں گی۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ جو ماضی میں ہوا تھا وہ وہیں رہ گیا تھا۔ وہ اپنے ماضی کا اثر اپنے حال اور مستقبل پہ نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ جو پیچھے رہ گیا اسے پیچھے ہی رہ جانا چاہیے۔ ماضی کا غم رکھنے سے ماضی تبدیل نہیں ہوتا۔ ماضی کا غم رکھنے سے حال ضرور تبدیل ہو سکتا ہے، اور اسے اپنا حال عزیز تھا۔ ایک ماہ بعد عصر کی اذانوں کی آواز آ رہی تھی جب وہ دونوں وہاں پہنچے۔ سیاہ برقعے پر شال اوڑھے قرۃ العین اور سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ اور جیکٹ پہنے اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیاں اترنے میں مدد دیتا عیسیٰ۔ وہ نیچے کھڑا تھا اور قرۃ اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ نیچے اتر کر اس نے شال کچھ اپنے اوپر مزید درست کی۔ موسم بہتر تھا لیکن آج بادل بنے ہوئے تھے تو اچانک ہی ٹھنڈ اتر آئی تھی۔ عیسیٰ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے جیکٹ اب بازو پہ ڈال لی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے چنار کے درخت تلے آئے۔ سامنے ایک پتھر پڑا تھا، وہ اس پر بیٹھی۔ عیسیٰ نے درخت سے ٹیک لگا لی۔ بارش شروع ہونے والی ہے بس۔ اس کی نظر آسمان پر تھی۔ عیسیٰ آسمان کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آج بادلوں کو حق ہے کہ وہ برسیں۔ اس نے رخ موڑ کر عیسیٰ کو دیکھا۔ ہم بھیگ جائیں گے۔ کھلے آسمان تلے یہ میرا پسندیدہ منظر ہوگا۔ وہ مسکرایا۔ قرۃ کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ ابھری۔ آپ کو نہیں معلوم لیکن مجھے سردی لگ جائے گی۔ آپ کا نہیں معلوم لیکن مجھے سردی لگ جائے گی۔ میری جیکٹ حاضر ہے، لیکن آج آسمان کو حق ہے کہ بادلوں کو برسنے دے۔ وہ ہنسی، پھر نظر سامنے گئی۔ وہاں آج بھی کسی نے دیے جلا رکھے تھے۔ وہ لوگ ملتان میں تھے۔ کل مہر کا نکاح ہوا تھا۔ رخصتی 2 سال بعد کی تھی۔ تھوڑی دیر تک ان کی سعودی کی فلائٹ تھی۔ عیسیٰ کا سرپرائز، اس نے حیات اور شہوار اور ان دونوں کے عمرے کا ٹکٹ بک کروایا تھا، لیکن پھر اسے گولی لگ گئی تو وہ لوگ نہ جا سکے۔ اب جانا مقدر ہوا تھا تو اب جا رہے تھے۔ فلائٹ سے پہلے عیسیٰ نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسی جگہ جانا چاہتا ہے جہاں ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔ جانے دیے، کون جلا کے رکھ جاتا ہے یہاں؟ عیسیٰ کی نظر اس کے تعاقب میں گئی۔ کوئی بنجارا جس نے کسی منزل کی دعا کی ہوگی، یا کوئی صوفی جس نے عشق کی حقیقت پا لی ہو اور وہ اپنی امید ان دیوں کی صورت ان دیوں کو رکھ گیا ہو۔ آپ شروع سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ایسی کیسی؟ صوفیانہ، شاعرانہ، فلسفیانہ، عاشقانہ۔
وہ سر جھکائے ہنسا، پھر اسے دیکھا۔ پہلے نہیں کرتا تھا، آپ سے ملنے کے بعد میری زبان ایسی بہت سی باتیں کہنا سیکھ گئی ہے جو وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے ہاتھ شال میں چھپائے اور ان دیوں کو دیکھا۔ ہوا کے باعث وہ پڑپڑا رہے تھے۔ یہ بجھ جائیں گے۔ عیسیٰ نے ان دیوں کو دیکھا۔ میں جلا دوں گا۔ پھر اسے دیکھا۔ پچھلی بار جب وہ بجھے تھے تب بھی جلا دیا تھا۔ جانتی ہوں۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ کیسے؟ جب میں یہاں سے واپس گئی تھی تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا آپ ان دیوں کو جلا رہے تھے۔ پیچھے مڑنے والے پتھر ہو جاتے ہیں قرت۔ میں بھی ہو گئی تھی عیسیٰ۔ وہ چند لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ ان میں کچھ ایسا تھا جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ کب؟ وہ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے صدیوں اپنی سانس روک سکتا تھا، اپنی سماعت متوجہ رکھ سکتا تھا، اپنی زبان خاموش رکھ سکتا تھا، جب باغ میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤں کہ کیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں اسی لمحے پتھر کی ہو گئی تھی عیسیٰ۔ وہ اب صدیوں کا انتظار اس کی قسمت میں نہیں لکھ سکتی تھی۔ قسمت نے محبت کا قلم اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا تو قرۃ العین اس اجنبی مسافر کو بالآخر محبت کا تحفہ دان کرنا چاہتی تھی۔ عیسیٰ کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ وہ اس کے کچھ بولنے کی منتظر بھی نہیں تھی۔ دیوں کو دیکھتے وہ سادگی سے کہہ رہی تھی، میں نے ایک عرصہ تب اپنے دل سے کہا تھا کہ میری آنکھوں کی چمک اس لیے معدوم ہوئی ہے کیونکہ میں نے کسی کا دل توڑا ہے۔ وہ جھوٹ تھا۔ سچ وہ تھا جو حریم کہتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ میری آنکھوں کی چمک اس لیے معدوم ہوئی تھی کہ میں نے ایک اجنبی مسافر کے ساتھ ساتھ اپنا بھی دل توڑا تھا۔ قرۃ العین سالوں پہلے ہی پتھر کی ہو گئی تھی عیسیٰ۔ رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اس قدر حیرت تھی کہ وہ چند لمحے اسے دیکھے گئی۔ عیسیٰ اسے دیکھتا اس تک آیا، بالکل اس کے سامنے ٹھہرا۔ وہ سر اٹھا کے اسے دیکھے گئی۔ کیا وہ محبت تھی؟ وہ سوال صدیوں کی امید لیے تھا، سالوں کا انتظار لیے ہوئے تھا۔ وہ آپ کی محبت کا احساس تھا۔ اس کے گلے میں بار بار گلٹی سی ابھرتی۔ یعنی وہ محبت نہیں تھی۔ وہ نظر جھکائے پتھر پہ بیٹھی اس سیاہ چگا پوش شہزادی کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ وہ محبت نہیں تھی۔ شہزادی نے سر اٹھا کے اجنبی کو دیکھا۔ اجنبی کی آنکھوں کی چمک ماند پڑی تھی، لیکن کلام اختتام کو نہیں پہنچا تھا۔ اللہ نے میرا دل نامحرم کی محبت میں مبتلا نہیں ہونے دیا۔ جو محبت محرم کے لیے لکھی گئی تھی وہ کسی نامحرم کا حصہ کیسے بنتی؟ چگا پوش شہزادی کو الفاظ منتخب کرنے آتے تھے۔ اجنبی کا وجود اس لمحے خاک ہوا۔ وہ الفاظ غیر واضح تھے۔ وہ غیر واضح ہو کر بھی خاص تھے۔ وہ مبہم تھے۔ وہ مبہم ہو کر بھی اس کے لیے قیمتی تھے۔ قرۃ اسے دیکھتی اٹھی، بالکل مقابل۔ نظر اب بھی اس کی آنکھوں پہ تھی۔ آپ پوچھتے ہیں نا جس دن تایا آئے تھے اس دن میں نے عربی میں کیا کہا تھا؟ عیسیٰ نے سر ہلایا۔ میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ حیات کا دل قرۃ العین کے دل کے لیے بنایا گیا ہے، اور قرۃ العین کا دل عیسیٰ حیات کے دل کے لیے بنایا گیا۔ وہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کیسے امرت لگتے ہیں، کوئی اس لمحے عیسیٰ سے پوچھتا۔ وہ جو اظہار ہوتا ہے وہ کیسے دل کی زمین پہ اترتا ہے، کوئی قرۃ العین سے پوچھتا۔ وہ تب محبت نہیں تھی عیسیٰ، وہ مشرقی عورت تھی۔ مشرقی عورت اظہار کھلے عام نہیں کرتی، وہ لفظ منتخب کرتی ہے، ان منتخب لفظوں کو اعزاز بخشتی ہے، وہ الفاظ ادھورے چھوڑ دیا کرتی ہے۔ عیسیٰ حیات کو ادھورے الفاظ کے معنی سمجھ میں آ جاتے تھے۔ وہ 2 قدم آگے ہوا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عیسیٰ حیات خاک ہوا۔ قرۃ العین کو عروج حاصل ہوا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ عیسیٰ نے ان آنکھوں میں اترتی نمی کو دیکھا۔ میں نے ایک عرصہ انتظار کیا ہے قرۃ، میں اس انتظار کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ آپ نے مجھے بلا دیا ہوگا، ایک آپ کو ہی تو بلا نہ سکی۔ 4 سال آپ کو بلانے کی کوشش کی، اس کوشش میں آپ اور زیادہ یاد آئے، اور آپ کہتی ہیں یہ محبت نہیں تھی۔ اس نے نظر اٹھائی، گردن سیدھی کی۔ ہاں نہیں تھی۔ وہ اس بات پر خوش تھی۔ خدا نے اس کا دل کسی نامحرم کی محبت میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ میرے لیے وہ محبت سے زیادہ تھی۔ پہلے محبت، پھر احترام، اور پھر وہ عقیدت بن گئی۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا اپنی جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔
कुरत की नज़र उसके हाथ पर गई। वो सफ़ेद तस्बीह निकाल रहा था। अधूरी तस्बीह मुकम्मल थी, उसके मोती पूरे थे। कुरतुलैन का नाम मुकम्मल था, ईसा हयात का दिल भी। वो साकित रह गई। मेरे लिए हर शय मोहब्बत से ज़्यादा थी, हर एहसास उस एहसास से ज़्यादा था जो आपको देख के होता था। वो तस्बीह उसने उसके हाथ में रखी। मैंने कहा था कि मैं दुआएं करना सीख गया हूँ। कुरत ने वो सफ़ेद कांपते हाथों से थामी। ये जो हर शय के आगाज़ की वजह थी, मैं इसे इसी जगह देना चाहता था जहाँ मुझे लगा सब ख़त्म हुआ। वो उस तस्बीह को देखे गई। सफ़ेद तस्बीह मुकम्मल थी, उस पर लिखा उसका नाम भी मुकम्मल था। उसकी आंखें आंसू को रोकने में नाकाम हुई। दिल का गुबार आंखों से बह निकला। ईसा बस उसे रोते देखे गया। वो इस तस्बीह को आंखों से लगा रही थी, कभी होंठों से। आंसू हिचकी में बदले। वो पिछली मर्तबा जब इस जगह पे रोई थी तब वो आंसू गम के थे, आज हर आंसू खुशी का निकलता। आप अपनी आंखों और मेरे दिल पे बहुत जुल्म करती हैं। वो कुछ देर तक जब चुप ना हुई तो उसने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए। आज मुझे हर जुर्म माफ़ होना चाहिए। वो उसका हाथ झटके बिना उसी तरह रोई गई। आपको बरसों से हर जुर्म माफ़ है। रुक कर उसका हाथ फिर से थामा, उसी हाथ को जिसमें तस्बीह थी। और मेरा जुर्म कुरत, उसे माफ़ कर देंगी? वो आंसू रोक कर उसे देखने लगी। कौन सा जुर्म? मैं आपका बरसों से मुजरिम हूँ, आपकी बहुत सी अजियतों का ज़िम्मेदार हूँ, बहुत सी आजमाइशों की वजह हूँ। वो झुकी नज़रें उसके हाथ पर जमाए हुए था। कुरत की आंखें नम हुईं। क्या वो नहीं जानता था कि वो उसे हर जुर्म माफ़ कर चुकी थी? आप मेरे मुजरिम नहीं थे ईसा, मैं था। आप मेरा अजर थे। उसने सर उठाकर कुरत को देखा। वो आंखों में ढेरों आंसू लिए उसे देख रही थी। अब्बा कहते हैं हर सब्र अजर लाता है। मैंने सब्र किया था और अजर आपकी सूरत मिल गया। आप मेरी आजमाइशों की वजह नहीं हैं ईसा, आप मेरे सब्र का अजर हैं। स्याह आंखों ने बुरी आंखों को देखा, नम लेकिन पुरसुकून आंखें। आपने मुझे मोतबर कर दिया। आपका साथ मेरे लिए हमेशा से मोतबर रहा है। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर यूं ही उसका हाथ थामे नीचे की तरफ झुका, जैकेट की जेब से कुछ निकाला और सीधा हुआ। वो जो आंसू साफ कर रही थी, नज़र उसके हाथ में थामे सफ़ेद मोतिये के फूलों पर गई। मुट्ठी भर सफ़ेद फूल वो उसकी तरफ बढ़ा रहा था। लबों पे उदास सी मुस्कुराहट थी। सफ़ेद फूल मोहब्बत के साथ कुरतुलैन के नाम। वो रोती आंखों से हंसती। एक हाथ में तस्बीह थी, वो हाथ ईसा ने थामा हुआ था। दूसरे हाथ में उसने आधे फूल थाम लिए। सफ़ेद फूलों की खुशबू एहतराम के साथ ईसा हयात के नाम। खुशबू निस्फ हुई, आधी उसके पास, आधी ईसा के पास। वो आधे फूल नाक के पास ले गई। ताज़ा मोतिये की खुशबू अंदर तक उतर गई। कहाँ से तोड़े हैं? आपके बाग से। मुझे इनकी खुशबू बहुत पसंद है और मुझे इनका रंग। किस लिए? वो फूलों को देखता रहा, फिर नज़र उठाई। ये सफ़ेद रंग के हैं और सफ़ेद रंग पाकीज़गी का है। बिल्कुल, इसलिए मैं हमेशा आपको यही देता हूँ। वो नम आँखों से मुस्कुराई। हमारा ताल्लुक फूलों का है। और वो कहना चाहता था बाग में लहराते सफ़ेद फूलों का, कैबिन में रखे सफ़ेद गुलाबों का, ख़त में लिपटे मोतिये का, सीढ़ियों के ऊपर गिरते सफ़ेद गुलाबों का। लेकिन उनमें से हर हवाला अज़ियतनाक था। वो वहाँ खड़े उसे अज़ियत याद नहीं दिला सकता था, लेकिन जो अज़ियत उसकी खुद की आंखों में उभरी वो उसे छुपा ना सका। वो उस एक शख्स की आंखों के तासुर जान जाती थी। हमारा ताल्लुक आंखों का है। बरसों बाद उसने ये भी जान लिया कि वो आंखें थीं, ईसा की स्याह आंखें, कुरत की बुरी आंखें। मोहब्बत का है। वो बेसाख्ता बोला। एहतराम का है। पहाड़ियों के सब्ज़े का है, बारिश के कतरों का है, खुशबू में लिपटे खतों का है, सूखे निशान ज़दा पत्तों का है, स्याह पर्दे का है, सफ़ेद मोतियों का है, स्याह दिल और सफ़ेद दिल का है। स्याह दिल और सफ़ेद दिल का कैसे? तलस्सुम टूट गया। वो सफ़ेद मोतियों वाली लड़की स्याह कोट वाले लड़के से पूछ रही थी। ईसा ने नज़रें फेर कर दियों को देखा। वो अब तक जल रहे थे। वो उसके जवाब की मुंतज़िर उसे देखती रही, यहाँ तक कि वो बहुत धीरे से बोला, हमारा ताल्लुक स्याह और सफ़ेद का है कुरत।
ہماری کہانی سبز پہاڑی پر سفید تسبیح اور سیاہ برقعے سے شروع ہوئی تھی۔ آپ کا سیاہ برقع، سفید تسبیح، مدرسے کے سیاہ گیٹ، مسجد کے سفید مینار، باغ کے سفید پھول، نعمان صاحب کی سفید چادر، آپ کے گیٹ سے لہراتا سفید آنچل، کیبن میں رکھے سفید گلاب، فرش پہ گرتا سیاہ خون، ہاسپٹل کا سیاہ اندھیرا، ہر شے سیاہ اور سفید ہو گئی۔ دنیا میں اس کے سوا کوئی رنگ باقی نہ رہا۔ میں نے اپنا آفس سفید کر لیا، کمرہ سیاہ، میرے ارد گرد بس یہی دو رنگ باقی رہ گئے، عیسیٰ حیات کا سیاہ رنگ، قرۃ العین کا سفید رنگ، سیاہ دل، سفید دل۔ وہ بہت دکھ سے کہہ رہا تھا۔ نظریں دیوں کو دیکھ رہی تھیں، دماغ کہیں اور تھا، دل کہیں اور۔ وہ کچھ لمحے کچھ کہہ نہ سکی۔ ایسا نہیں ہے عیسیٰ، ایسا ہی ہے۔ مجھے اس شے سے زیادہ اذیت کچھ نہیں دیتا۔ میرا ماضی قابل ترس رہا ہے، حال قابل فخر نہیں ہے، اور مستقبل؟ قرۃ نے اس کی بات کاٹ دی۔ مستقبل صرف اللہ جانتا ہے، اور ماضی کا علم خود تک رہنے دیں۔ عیسیٰ نے رخ موڑ کے اسے دیکھا، آنکھوں میں نرمی لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا ماضی نہیں جاننا چاہتی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں میرا ماضی کیسا تھا، آپ کا حال کیسا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ جو میرے سامنے ہے مجھے اسی سے غرض ہے۔ عیسیٰ پھر بھی اسے دیکھے گیا، کچھ دکھ سے، کچھ اذیت سے۔ میں ماضی میں اچھا انسان نہیں رہا قرۃ، شاید میں آپ کے قابل بھی نہیں تھا۔ وہ بات پوری نہ کر سکا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ کو کوئی اچھا انسان ڈیزرو کرتا تھا۔ وہ اس کے لیے اپنے سوا کسی کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ قرۃ گہرا سانس لیتی اس کے بالکل سامنے آئی۔ بہت زیادہ نہیں، کچھ عرصہ پہلے ہی صوفیہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی ماضی میں بہت سی دوستیں رہی ہیں۔ میں نے اس سے کہا میں ماضی میں رہنے والی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے سچ کہا تھا عیسیٰ، مجھے نہیں معلوم آپ کا ماضی کیسا تھا، آپ کا حال اور مستقبل میں ہوں، میں بس یہی جانتی ہوں۔ میں سیاہ ہوں قرۃ، آپ سے زیادہ سیاہی میرے پاس ہے۔ اس کی اذیت کچھ اور بڑھی، لیکن قرۃ اسے نہیں سن رہی تھی۔ جن سیاہ اور سفید چیزوں کا آپ نے کہا ہے ان میں سے اکثر سیاہ چیزیں مجھ سے جڑی ہیں۔ آپ چیزوں سے اپنے دل کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ عیسیٰ نے اسے دیکھتے سر جھٹکا۔ آپ کو باتیں کرنا آتی ہیں، آپ کو صرف دکھی باتیں کرنا آتی ہیں۔ وہ مغموم سا مسکرایا۔ وہ سچ تھا۔ میں صرف ایک سچ جانتی ہوں عیسیٰ، ہم میں سے کوئی بھی مکمل اچھا نہیں ہے۔ ہر شخص سیاہ اور سفید رکھتا ہے، کسی کا سیاہ بڑھ جاتا ہے، کسی کا سفید، لیکن ہر شخص سیاہ اور سفید رکھتا ہے، اور میرا رب ہر سیاہ اور سفید رکھنے والا رب ہے۔ جو اپنے سیاہ کے لیے معافی مانگ لے اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ امید ہیں، اور آپ وہ بھول گئی کیا کہے۔ عیسیٰ ہلکا سا ہنسا، اور میں؟ مسکراہٹ ابھری۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ خفا ہوئی۔ جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں، جھک کر دھیرے سے کہا۔ وہ سرخ ہوئی۔ میرے پھول دیں، ہاتھ آگے کیے۔ لیکن وہ تو میرے ہیں۔ جی نہیں، وہ میرے ہیں۔ اور آپ کس کی ہیں؟ وہ پھر سے سرخ ہوئی، چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر آنکھوں میں شرارت ابھری، پنجوں کے بل سر اٹھایا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عیسیٰ نے اسے گھورا۔ یہاں یہ کہنے کی کیا تک بنتی تھی؟ جو سچ ہے وہی کہا ہے۔ اور اس سچ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پرسکون سا ہو کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے باہر نکالا۔ آپ کچھ اور بھی کہہ سکتی تھیں۔ کچھ اور یعنی دوسرا سچ۔ اور وہ دوسرا سچ کیا ہے؟ یہی کہ آپ میری ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ اس نے مسکراہٹ دبائی، پھر برستی بارش کو دیکھا۔ یہ ازل سے طے ہے۔ وہ نیچے پڑا کوٹ اٹھا کر کچھ پرسکون سا اسے جتلا رہا تھا۔ اچھا ہسبینڈ ڈیئر ہے، اچھا ہسبینڈ ڈیئرسٹ۔ چلیں اب بارش تیز ہو جائے گی۔ وہ اس کا انتظار کیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی، سیڑھیاں چڑھ کر رکی اور اسے دیکھا۔ عیسیٰ پیچھے تھا، اور یہ ابد تک طے رہے گا کہ قرۃ العین عیسیٰ حیات کی ہے۔ مسکراہٹ دبا کر وہ اسی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ عیسیٰ لمحہ بھر کو رکا، اس کے الفاظ ذہن میں جذب ہوئے، اور پھر وہ دھیرے سے ہنسا اور اسے دیکھا۔ دل میں اندر تک سکون اور خوشی بھر گئی۔ نظر درخت تلے رکھے دیوں پر گئی، ان کے اوپر بہت سایہ تھا، وہ بارش کی پہنچ سے دور تھے۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، لب مسکرا اٹھے، پھر سر جھٹکتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔
اور جو طے ہے وہ ازل سے طے ہے۔ وہ شہر محبت سے تھا، وہ شہر وفا سے تھی۔ وہ نظریں اٹھا کر صرف اسے دیکھتا، وہ جھکی نظروں میں اس کا عکس رکھتی۔ وہ اس کی اجنبی دنیا میں واحد شناسا، وہ اس کے مفتوح ملک کی ملکہ، وہ دنیا سے بے نیاز سلطان، وہ سیاہ چوغا پوش شہزادی، وہ عیسیٰ حیات تھا، وہ قرۃ العین تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، ناول ہوتا ہے یہاں پہ ختم۔ مجھے امید نہیں، پورا یقین ہے کہ ناول آپ کو بہت پسند آئے گا۔ مجھے تو بہت انٹرسٹنگ لگا۔ میں شروع سے آپ کو کہتی تھی نا کہ آفٹر میرج بہت کیوٹ اور انٹرسٹنگ سینز ہیں۔ آفٹر میرج تو مجھے ایک بھی سین ان کا بورنگ نہیں لگا، مطلب بہت انگیجنگ۔ جتنا جنٹل مین عیسیٰ حیات تھا، آئی کانٹ ایون ٹیل یو، مجھے بھی بہت پسند آیا۔ اور ہاں، بیفور میرج یا ناول کا سٹارٹنگ میں تھوڑے سے لوپ ہولز مجھے لگے، بٹ وہ اتنے زیادہ نہیں تھے کہ میں ان کو ہائی لائٹ کرتی۔ لیکن ہاں، شادی کے بعد والا سارا ناول میرا موسٹ فیوریٹ ہے۔ آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ کو سب سے اچھا کردار کس کا لگا۔ مطلب سارے بہت اچھے تھے اس ناول میں، بہت اچھا۔ ہر چیز جو بعد میں، خاص طور سے لاسٹ کے ایپیسوڈ جتنے بھی تھے، وہ جواد والے سارے سینز اس کے اور اس کی وائف کے، اور یہاں سے بھی ہر چیز مجھے لگتا ہے بہت ڈیٹیل میں، بہت ڈیپتھ میں، بہت خوبصورتی سے رائٹر نے اس ناول کو اینڈ کیا ہے۔ اور یہیں پر اسی کے ساتھ ایک گڈ نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ رائٹر نے بہت زیادہ، جو فاطمہ نور رائٹر ہیں، انہوں نے بہت زیادہ ناولز ابھی نہیں لکھے، لیکن جتنے بھی لکھے ہیں میں باری باری وہ سب ناولز آپ کو سناؤں گی۔ یہ ان کا لکھا گیا پہلا ناول تھا، اور میں نے بھی پہلا ناول ان کا یہی پڑھا ہے اتفاق سے۔ اب ان کے اور بھی کچھ ناولز ہیں جو میں بہت جلد سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ مجھے یقین ہے اگر کوئی رائٹر پہلا ناول اتنا اچھا لکھتی ہے تو اوبویسلی ود دا پیسج آف ٹائم اور زیادہ امپروومنٹ آتی ہے ان کی رائٹنگ میں، تو پھر اگلے ناول کیسے ہوں گے ان کے۔ تو میں خود بہت ایکسائٹیڈ ہوں ان کے مزید ناولز پڑھنے کے لیے، اور دیکھتے ہیں مزید عیسیٰ حیات جیسا یا اس سے الگ۔ اوبویسلی سیم تو نہیں لکھیں گی، لیکن اس طرح کے جنٹل مین ہیروز تو مجھے بہت پسند ہوتے ہیں، اتنی عزت کرنے والے عورت کی اینڈ آل دیٹ۔ بہت اچھا ناول تھا، مجھے تو بہت پسند آیا۔ آپ نے بتانا آپ کو کیسا لگا۔ اگر ناول آپ نے سنا ہے، انجوائے کیا ہے، میرے ساتھ اس سفر میں رہے تھے، اس لانگ ناول کے سفر میں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے بھی اس طرح کے اچھے اپنی پسند کے ناولز ڈھونڈ کے آپ کو سناؤں، آپ کو ڈھیر سارا انجوائے کراؤں، تو پھر آپ نے مجھے سپورٹ بھی کرنا ہے، انکریج بھی کرنا ہے۔ اینڈ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ جسٹ سبسکرائب ٹو مائی چینل، لائک مائی ویڈیوز، کمنٹ، دیٹس اٹ۔ اتنی سی 2-3 چیزوں سے دیکھو میں انکریج ہو جاؤں گی، کتنی معصوم سی ہوں میں، ذرا سی بات سے موٹیویٹ ہو جاؤں گی، اور واقعی یہ بہت موٹیویٹ کرتی ہیں چیزیں۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔